अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू करते हैं नावल। तुम्हारा नाम क्या है? इतनी देर की मगजमारी के बाद इसकी बात पर ध्यान दिए बिना इनमें से एक गोया हुआ। वो यहाँ इन्हें इंटरव्यू देने ही तो आई थी। दिल में जलते कुड़ते तासरात न आने दिए। मेजाब सादा से सवाल का सादा सा यकलफ्ज़ी जवाब दिया था, मगर अगले सवाल इतने सादा ना थे। तो मेजाब, तुम्हारा नाम किस अल्फ़ाबेट से शुरू होता है? अगला सवाल शौक तासरात लिए ऊंची पोनी बांधे इस प्यारी सी लड़की की तरफ से था जो इसे बिल्कुल भी प्यारी ना लगी। शरारत भरा मादा वो सब इसकी जान इतने आराम से छोड़ने वाले ना थे। मजबूरी थी कि वो वहाँ से जा भी नहीं सकती थी। जवाब तो देना ही था, एम से। स्मॉल एम या कैपिटल एम? अगला सवाल हाजिर था। वो बेबसी से होंठ चबाने लगी। हंसते मुस्कुराते वो सब इसके जिच होने वाले अंदाज से लुत्फ़ उठा रहे थे। आप प्लीज़ मेरा बैग दे दें, इसने अपना ज़ब्त आज़मा कर दरख्वास्त की। हमें कैसे यकीन आएगा कि ये बैग तुम्हारा ही है? क्या पता तुम झूठ बोल रही हो। शुरू से ही झूठा लगता वो लड़का बज़ाहिर संजीदगी से बोल रहा था, मगर इसकी चमकती आंखें और पूरे ग्रोह के तासरात कुछ और ही कह रहे थे। बैग दिया, हिरा बोलती जा रही थी। उसामा वहीं खड़ा बच्चों की तरह गुस्से में पैर रगड़ती खफा खफा सी इस लड़की को अंदर जाते देख रहा था। कुछ था जो क्लिक हुआ था, कोई बात, कोई याद, कोई चेहरा, मगर क्या, ये समझ में नहीं आ रहा था। हंसते मुस्कुराते शरारती से इस ग्रुप से मेजाब का ये पहला तारुफ था। घर आकर इसने खुद पर बीती दास्तान बहुत दर्दनाक लहजे में तफसील से बताई थी, मगर असजद भाई ने हंस हंस कर इसके रोने का इतना मजाक बनाया कि वो दोबारा रोने वाली हो गई। मम्मा मुतालकत ना करती तो शायद भाई से रुला कर ही दम लेते। असफर ने तो इसका मजाक ही बना लिया। जब भी इसका मूड ख़राब होता तो कहता, आज आप ही की शक्ल से पता चल रहा है कि मेजाब स्मॉल एम से आता है। वो दांत पीस कर इसके पीछे भागती और वो बेख्तियार हंस देती। मजाक तो इन लोगों ने भी इसका बना ही लिया था। जैसे ही वो नज़र आती कोई ना कोई बोलता, चुप, चेयरमैन साहब की भांजी आ रही है, बाद अदब बा मुलाहजा हो वरना लोग चेयरमैन साहब को बुला लेंगे। बजाय इनका मजाक माइंड करने के अब वो एंजॉय करने लगी थी। कभी सुन लेती तो कभी जवाब दे देती। असजद दिन भर का थका हुआ बहुत बेजार सा घर में दाखिल हुआ था, लेकिन लॉन्च में खाला को मम्मा के साथ देखकर खिल उठा। अस्सलाम वालेकुम। ज़ोरदार सलाम झाड़ते हुए वो वहीं पर बैठ गया। बहुत दिन बाद आए आप? जूतों की कैद से पाँव आज़ाद करते वो मामा की गोद में सर रख कर लेट गया। मामा ने इसका माथा चूम लिया। ऐसा वल्हाना प्यार कभी कभी ही मिलता था। असजद खुश हो गया। ऊपर तले वाले बहन भाइयों की जलसी की वजह से इसे हमेशा ही शिकवा रहता था कि सब मेजाब को ज़्यादा प्यार करते हैं। आम माओं के बरक्स मामा भी अपनी बेटी को बेटों पर तरजीह देती थी। वो शिकवा करता और मामा मुस्कुराकर इसकी शिकायत सुनती रहती। क्या बताती कि वो इन्हें कितना प्यारा था। पहली औलाद हमेशा ही दिल के बहुत करीब होती है। वो औलाद में फ़र्क करने वालों में से नहीं थी, फिर भी जाने क्यों उसकी तसल्ली ना करवा पाती। वालिदैन औलाद की आंखों से दिल का हाल जान लेते हैं, मगर औलाद वालिदैन के अंदर को कभी समझ नहीं पाती। बस तुमसे मुलाकात नहीं हुई, चक्कर तो लग ही जाता है। तुम सुनाओ, तुम्हारी जॉब का क्या बना? खाला ने मुस्कुराते हुए पूछा था। असजद का मुंह लटक गया। अभी तो एक नेशनल में इंटर्नशिप ही चल रही है। मेरी फील्ड की नौकरी मिल ही नहीं रही। बाबा कह रहे हैं कि जब तक अच्छी जॉब ना मिले तजर्बा बढ़ा लो, लेकिन फील्ड से ना हटो। इसने आंखें बंद करते हुए बताया। मामा प्यार से इसके सर पर हाथ फेरते गोया इसका हौसला बढ़ा रही थी। अल्लाह अच्छा करेगा। खाला ने इसकी हिम्मत बढ़ाई। अकेली आई हैं आप? साइम बिस्मा को नहीं लेकर आई? इसने बजाय सरसरी अंदाज में कहा, मगर लहजे की बेताबी मम्मा से छुपी हुई नहीं थी। जो नाम दिल लाप रहा था इसे बामुश्किल ज़ुबान पर आने से रोका था, यानी यमुना। एक जानने वाली हैं यहाँ, बिस्मा का रिश्ता बताया था, इनसे मिलने आई थी तो यहाँ भी आ गई। शमा खाला ने चाय पीते आराम से वजह बताई। वो लेटे से उठ बैठा। अभी तो बिस्मा पढ़ रही है खाला। इसकी हैरत का इन पर रत्ती बराबर असर नहीं हुआ था। तो क्या वह बाद में पढ़ती रहेगी? मैं तो चाहती हूँ बस बिस्मा यमुना की जल्दी से शादी हो। फिर आमना भी है, साइम बड़ा है, अब बहनों के लिए इसे बैठा भी तो नहीं सकती, और बहनों से पहले शादी कर दूँ तो खुदा जाने बहू कैसी है। उन्होंने तफसील से अपने रवायती माँ वाले खदशात से आगाह किया। वो चंद लम्हे कुछ बोल ना सका। मामा ने इनकी तायद की थी। ठीक कह रही हो, फिर अभी से रिश्ता देखोगी तो शादी तक साल ऐसे ही गुजर जाएगा। आमना की चाहे बाद में हो, लेकिन साइम के साथ या इसकी शादी से पहले बिस्मा और यमुना की शादी कर दो। एक साथ शादी में कुछ बचत भी हो जाएगी। असजद ने माँ को देखा था, जो यमुना के लिए इसके दिली जज्बात से आगाह होने के बावजूद किस तरह खाला की हाँ में हाँ मिला रही थी।
ماما واقعی اس سے پیار نہیں کرتی تھیں۔ تھوڑی دیر پہلے دل میں اترتی خوشی غائب ہو گئی۔ یمنا تو شاید میزاب سے بھی چھوٹی ہے، اس نے ماما کو یاد کروانا چاہا۔ تو کیا ہوا بیٹا، سال 2 سال سے کیا فرق پڑتا ہے، سب کو اپنے حالات کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ خالہ نے ماما سے پہلے کہا تھا۔ انہیں اسجد کا یوں ماں کو جتانا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ بوجھ دل سے اٹھا تھا، جب تک نوکری نہ ہو جاتی منگنی کا کہتے ہوئے بھی اسے عجیب لگ رہا تھا، مگر عمر کے فرق اور بڑے بہن بھائی موجود ہونے کی وجہ سے یہ تسلی بھی تھی کہ یمنا کہیں نہیں جانے والی، مگر خالہ کی گفتگو سے اسے بے شمار خدشوں میں ڈال گئی تھی۔ دل کی وادی میں بہتی امید اور محبت کے بے شمار پھولوں پر خزاں کے سائے منڈلا رہے تھے۔ کون جانے موسم بدلنے پر باقی کیا رہتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ میزاب بھی یونیورسٹی کے ماحول میں سیٹ ہوگی، اساتذہ کلاس فیلو سے جان پہچان بھی ہوئی اور دوست بھی بنا لی۔ ہیرا اور اس کے پورے گروپ سے اس کی اب اچھی ہائی ہیلو تھی۔ فرسٹ ایئر کی طرح سیکنڈ ایئر بھی اپنے اختیاری مضامین کی کلاسز کے لیے دوسرے ڈپارٹمنٹ بھاگتی رہتی تو باقاعدہ دوستی کا موقع ہی نہیں ملا۔ اس دن وہ پریشان سی فزکس ڈپارٹمنٹ کے لون میں بیٹھی تھی۔ پوائنٹ جا چکے تھے، سو ڈپارٹمنٹ میں رش نہیں تھا، اس کا پریکٹیکل ابھی ہونا تھا، مگر جنرل میں ساری کیلکولیشن غلط تھی۔ اس کی دوست کے پاس آپشنل میں فزکس نہیں تھی، سو وہ گھر چلی گئی تھی۔ اب اسے کوئی ایسا جان پہچان والا بندہ نظر نہیں آ رہا تھا جس سے وہ مدد لیتی۔ دیر تک پریکٹیکل لینے کی ہمت جمع کرنے کے لیے سب کلاس فیلوز پیٹ پوجا کرنے جا چکے تھے۔ کیا ہوا پھر، کسی نے بیگ لے لیا تمہارا، روتی صورت بنا کر کیوں بیٹھی ہو؟ آواز پر چونک کر اس نے سر اٹھایا۔ سامنے اسامہ کھڑا تھا، اس کا انداز پہلے دن کی طرح دوستانہ تھا۔ میزاب نے پہلے تو بے خیالی میں اسے دیکھا، پھر ایک دم آنکھیں چمکی۔ وہ ذہین تھا، ڈپارٹمنٹ میں اکثر ہی کسی نہ کسی کی مدد کرتا نظر آتا تھا۔ آپ کے پاس فزکس ہے نا، یہ نومیریکل تو حل کر دیں۔ اس نے فوراً موقع سے فائدہ اٹھا کر مدد مانگ لی۔ اسامہ بیگ گھاس پر ایک طرف رکھتا اس کے سامنے تسلی سے بیٹھ گیا۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ وہاں سے اٹھا تو نہ صرف میزاب کو پریکٹیکل اچھی طرح سمجھ آ چکا تھا، بلکہ ان کے درمیان اچھے تعلق کی بنیاد بھی پڑ گئی تھی۔ ہر ماں اپنی بھانجی کو بہو بنانا چاہتی ہے۔ میں ہی دنیا سے نرالا ہوں، خالہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو میری امی ہی ظالم سماج بنی ہوئی ہے، اسجد بگڑے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ خاموش تماشائی بنے میزاب اور اسفر نے ماں کو دیکھا، مگر وہ بنا تاثر والے انداز میں اسجد کو دیکھ رہی تھی۔ اسجد کو جو مل گئی تھی گو تنخواہ زیادہ نہ تھی، مگر اب وہ بے روزگار نہ تھا۔ وہ منگنی کرنا چاہتا تھا، مگر ماما منگنی کے حق میں نہیں تھی۔ اسجد نے بابا سے بات کی تھی، سب اس کے ساتھ تھے، لیکن ماما کا ایک ہی موقف تھا، شادی کرنی ہے تو کرو ورنہ چپ رہو۔ بھائی امی نے منع تو نہیں کیا؟ منع تو آپ کر رہے ہو۔ اسفر نے ماں کی سائیڈ لی۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، پہلے اچھی نوکری تو ملے، شادی کے بعد کیریئر بنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ خالہ یمنا کا کہیں اور رشتہ نہ طے کر دے، خالہ اس کی شادی میں جلدی نہ کریں۔ اس نے 1000 بار کی کہی ہوئی بات دہرائی۔ جب شادی کرنا چاہو تو بتا دینا، میں اسی نوکری میں رہنے کے لیے تمہاری خالہ کی بیٹی کی عمر ایسی منگنی کر کے نہیں رکھوں گی۔ ماما نے بھی سہولت سے بات دہرائی۔ آخر منگنی کرنے میں حرجی کیا ہے، بابا بھی تو یہی کہہ رہے تھے۔ اسجد باغی ہو رہا تھا، بابا اس کی طرف ہوتے ہوئے بھی ووٹ پاور کیوں استعمال نہیں کر رہے تھے؟ انہوں نے سب کچھ ماما کے اوپر کیوں چھوڑ دیا تھا؟ تمہارے بابا کو لڑکوں کے دل کا بہت خیال رہتا ہے، ان سے پوچھنا کہ میزاب کو بھی یوں ہی سالہ سال رشتے لٹکانے کی، اپنی مرضی کرنے کی اجازت دیں گے؟ ماما ایک دم تلخی سے کہتی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اسجد نے سر پکڑ لیا۔ بابا کی ماضی کی پرچھائیاں اس کے مستقبل پر سایہ کر کے اسے اندھیر کر رہی تھی۔ میزاب اپنے نام پر جلسی ہو کر ماما کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسفر تو بت بنے کچھ سوچنے سمجھنے کی کوشش میں تھا۔ جاؤ ماما کو پانی پلاؤ۔ میزاب نے اسفر کو وہاں سے ٹالا اور خود بھائی کے پاس آ بیٹھی۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہو بھائی؟ ابھی تو بسمہ کا رشتہ بھی طے نہیں ہوا، بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے خالہ چھوٹی کا رشتہ کیوں طے کرے گی؟ میرا یقین کرو، میں یمنا کو ہی اپنی بھابھی بناؤں گی، اسے تسلی دینی چاہیے۔ خالہ ایسے نہیں رکیں گی، تمہیں پتہ ہے، ماما بس رشتہ مانگ لے تو مسئلہ نہ ہو، مگر ماما کو بھی میری خوشی کا خیال نہیں رہتا۔ اس نے بہن کی پرجوش انداز کو تسلی ہی سمجھا تھا، تب بھی جلے کٹے انداز میں کہا۔ میزاب جانتی تھی وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اسجد کی دعائیں تھیں، نصیب تھے یا بسمہ کی عام سی صورت، اس کے رشتے کے لیے خالہ بہت پریشان تھی۔ اس نے گریجویشن بھی نہیں کیا تھا، تب سے وہ اس کا رشتہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اب وہ ماسٹرز کر چکی تھی، اسی دوران آنے والی چھوٹی یمنا یا آمنہ کو پسند کر جاتے۔ خالہ اس صورتحال سے بہت دلگیر رہتی ہے۔ یمنا ابھی گریجویشن کر رہی تھی۔ بسمہ کے رشتے میں اتنا وقت و مسائل دیکھ کر خالہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اس بار یمنا کا اچھا رشتہ آیا تو اسے انکار نہیں کرنا، تاکہ بعد میں رشتہ ڈھونڈنے میں پریشانی نہ ہو۔
दोनों बहनों की इकट्ठे शादी हो जाए। मामा का भी यही मौक़िफ़ था कि जल्दी शादी का इरादा है तो रिश्ते की बात करो, वरना बच्ची को मंगनी करके बांधने की ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ असद था, जिसे अच्छी नौकरी का इंतज़ार था, इसे यमुना से शादी भी करनी थी और जल्दी भी कोई ना थी। वो चाहता था बस मंगनी हो जाए ताकि खाला जल्दबाजी में कहीं और इसका रिश्ता या शादी ना कर दे। वो मंगनी के बाद का गोल्डन पीरियड इंजॉय करना चाहता था और मामा पुराने ज़माने की माँओं की तरह ऐसे किसी रिश्ते पर यकीन नहीं रखती थी। मसला कोई नहीं था, मगर मसला था वो बदगुमानी और बगावत का जो असद के दिल में पल रही थी। इसे मामा से बरगश्ता कर रही थी। ना वो इनकी बात समझ रहा था, ना मामा समझाने पर जोर दे रही थी। दोनों अपनी ज़िद पर अड़े थे। मामा, मैं जब भी मिज़ाब को देखता हूँ तो मुझे आप याद आ जाती हैं, वो बिल्कुल आप जैसी हैं। किचन टेबल पर सालन का डूंगा सलाद पानी रखे उसामा मामा के इंतज़ार में बैठा था। इसे गर्म रोटी की आदत थी और मामा हमेशा इसके आने पर ताज़ा रोटी इसे उतार कर देती। रोटी पकते पकते वो कितनी ही बातें कर लेते। अब भी सलाद की प्लेट से खीरे चुनते उसामा को एकदम याद आया था। मामा ने रोटी तवे पर डालते हुए पलट कर इसे देखा। तुम आजकल ज़्यादा ही मिज़ाब का नाम जिक्र नहीं कर रहे और बहाने देखो आप जैसी है। उन्होंने इसे घूर कर कहते हुए नकल उतारी। मामा, शुरू शुरू में मेरी समझ में नहीं आता था कि इसे देखकर मानूसियत का एहसास क्यों होता है, लेकिन अब इस दिन आपकी पुरानी तस्वीर देखी तो पता चल गया। वो सीधा हो बैठा और यकीन दिलाने की कोशिश करने लगा। महीने दिनों में गुजरे थे और दिन गुजरते दिनों में इनका ताल्लुक जाने कब दोस्ती से आगे निकल गया। ना कभी इसने कुछ कहा, ना मिज़ाब ने किसी किस्म का इजहार किया, मगर वो दोनों जानते थे कि इनके दिल एक ही धुन पर रक्सा हैं। वो कभी दरख्तों की छाँव में अकेले बैठते, ना दोस्तों को छोड़कर किसी सुनसान गोशे की तलाश में निकलते, लेकिन डिपार्टमेंट में घुसते ही नज़र का बेख्तियार दूसरों को तलाश करना, नज़र मिलने पर मुस्कुराकर अपनी क्लास की तरफ बढ़ जाना ही इनके लिए बहुत था। वो इसे समझाता था, पढ़ाता था, लेकिन कभी मिज़ाब ने इससे ऐसा मौका नहीं दिया था कि अपने जज्बात का इजहार कर सके। शुरू में मिज़ाब को देखकर इसे कुछ याद आता था, शायद मम्मा से मुशाबत ही इसे मिज़ाब की तरफ मतवज्जो करती थी। इसकी आदत, इसकी सूरत में मम्मा की वाज़ा झलकती, फिर जज्बात बदले तो वो सब भूल गया। वो सिर्फ मिज़ाब याद रह गई। अब भी वो इत्तफ़ाक़न मम्मा की पुरानी तस्वीर न दिखता तो इसे इस मुशाबत का इदराक ना होता। लड़कियों को खुद देखो और इल्ज़ाम सारा अम्मा के सर डाल दो। मामा ने लब दबाते हुए मसनूई खूबगी का इज़हार किया। उसामा सर हाथों में पकड़ कर बैठ गया। मेरे अल्लाह, मैं कैसे अपनी माँ को यकीन दिलाऊं? आधा ज़माना मेरे किरदार का गवाह है, वो करा कर बोला। बाकी आधा ज़माना क्यों नहीं है? मामा रोटियां रुमाल में लपेट कर इसके सामने बैठी जरा करने लगी। क्योंकि वो मेरे रिश्तेदार हैं या महल्लेदार हैं, वो जाने वाले कभी खुश नहीं होते। इसने तुरंत जवाब दिया, साथ ही हंस दिया। मामा को भी बेसाख्ता हंसी आई थी। बदतमीज़, हमारे कौन से रिश्तेदार हैं? वो कदरे अफसरदा हुई। बाबा अकलौते ही सही, लेकिन इनके चचा मामू के बच्चे सब को आपने सर पर सवार कर रखा है। मुझे तो खुशी है कि हमने शहर बदला और यहाँ आगे कम से कम यहाँ हर दूसरे दिन आप किसी की दावत तो नहीं करती। इसने हल्के फुल्के अंदाज में कहते हुए माँ की अफसरदगी मिटानी चाहिए। मैं आपको मिज़ाब का बता रहा था और आप कहाँ जा पहुँची? इसने फ़ौरन मौज़ू बदला। फिर मिज़ाब अभी कह रहे थे कि शराफत की गवाहियाँ देते हैं लोग, मामा ने याद दिलाया। ठीक ही कहा था, मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं, बस मिज़ाब की बात अलग है, वो तो आप जैसी है। इसने शर्त से माँ को देखा। फिर दिखाओ, मुझे भी पता चले कि कौन मेरी हमशक्ल ढूंढ लाए हो। वो इश्तियाक से बोली, बेटे के दिल का हाल इसकी आंखों में लिखा था, तो होने वाली बहू को देखना बनता था ना। मेरे पास तो इसकी कोई तस्वीर ही नहीं। पानी का गिलास उठाते हुए उसामा ने बेचारगी से कहा। सवाल ही पैदा नहीं होता। आजकल की नस्ल को तस्वीरों के अलावा काम क्या है? व्हाट्सएप या फेसबुक पर जो तस्वीरें हैं वही दिखा दो। मामा का मूड ख़राब हो गया। उन्होंने बेयकीनी से देखते हुए मुमकिन ऑप्शन बताए। वाकई नहीं है मामा, वो अपनी तस्वीर लगाती ही नहीं है। मैंने भी कभी नहीं मांगी। बुरा लगता है। तस्वीर से क्या होगा? किसी दिन आपको मिलवाऊंगा इससे। इसने रागबत से खाना खाते हुए माँ को तसल्ली दी। वो मायूस से अंदाज में उठ गई थी। ढीले ढाले अंदाज में चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाने लगी। सारा जोश पर पानी फिर गया था। सामा ने इनका मायूस अंदाज देखा तो खाने के साथ जहन में इनके मिज़ाब से मुलाकात करवाने के लिए ताने बाने बुनता रहा। मामा, अगले संडे उसामा के पेरेंट्स की शादी की सालगिरह है। इसने हमें भी बुलाया है, पूरी फैमिली को। चलेंगे हम? इसकी मामा हमेशा से इसके लिए सहेली की तरह थी। मामा की ममता बहनों की नोक झोंक और सहेलियों जैसी बेतकल्लुफ़ी एक ही रिश्ते में मैसर थी। मगर जाने क्यों आज ये बात करते हुए मिज़ाब कदरे झिझक गई थी। मामा ने मुस्कुराकर से देखा। इन्हें अपनी बेटी पर पूरा यकीन था। इसकी गुफ्तगू में जब उसामा का जिक्र आने लगा था तब वो चूंकि और एक दिन पूछ भी लिया, उसामा से ही मदद लेती हो डिपार्टमेंट में और कोई नहीं? इनके सरसरी अंदाज के पीछे छुपा सवाल, चेहरे की गहरी संजीदगी मिज़ाब को बहुत महसूस हुई थी। उसामा के नाम पर अपने चेहरे पर फैले खूबसूरत रंगों को छुपाते उसने मजबूत लहजे में कहा था,
سب سے تو مدد نہیں لی جاتی ماما، اور آپ بے فکر ہیں، آپ کو میری وجہ سے کبھی شرمندگی نہیں ہوگی ماما، میں آپ کا یقین نہیں توڑوں گی۔ اس کے اندر کی سچائی نے انہیں خاموش کر دیا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس سے یہ نہ کہہ سکی کہ انہیں اس پر خود سے زیادہ یقین ہے۔ وہ اپنے اعتماد کے نہیں بلکہ اس کا دل ٹوٹنے سے ڈرتی تھی۔ مذاب عادتاً پورے دن کی رودات انہیں سناتی، بیچ میں اسامہ کا بھی نام آ جاتا، وہ خاموشی سے سنتی رہتی۔ ان کے درمیان نرم روی سے پنتا محبت کا پودا انہیں نظر آ رہا تھا، مگر وہ اسے منع نہیں کر پاتی تھی۔ کیا کہتی کہ اسامہ سے کنارہ کر لو، وہ اس سے بالخلوص ملتی تو نہیں تھی، آتے جاتے یا ضرورت کے تحت بات ہو جاتی، بات نہ کرتی تو بھی ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے سرِ ملاقات ہو ہی جاتی۔ اپنے ایک خوف کی خاطر اس کی تعلیم کو داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ جانے کیا وجہ تھی کہ ساری زندگی ذمہ دار بیوی اور ماں کا کردار نبھاتے وہ جانتے بوجھتے اس طرف سے آنکھیں بند کر گئی۔ ان کی زندگی کا تجربہ تھا کہ سختی ہمیشہ بغاوت کو جنم دیتی، جبکہ اعتماد کی ڈور سے بندہ شخص کبھی اپنے دائرے سے نہیں نکل سکتا۔ مذاب کا سیل فون بنا کسی لاک کے ان کے لیے کھلا تھا۔ اپنے دل میں آنے والی ہر بات وہ ان سے شیئر کرتی، یہی سوچ کر کہ وہ اسے کچھ کہہ نہ سکیں۔ اب اس کی بات پر دل قدرے مطمئن ہوا۔ اسامہ اسے اپنی فیملی سے ملوانا چاہتا تھا۔ وہ مذاب کو اکیلے نہیں بلا رہا تھا بلکہ دونوں خاندانوں کا تعارف کروا رہا تھا۔ یہی بات اس کے دل کو کھوٹ سے پاک ثابت کرتی تھی۔ اتنا بڑا بیٹا ہے ماشاءاللہ ان کا، اس عمر میں کون شادی کی سالگرہ مناتا ہے؟ بہت زندہ دل ہیں اسامہ کے والدین۔ انہوں نے جواب دینے کی بجائے ہنس کر تبصرہ کیا۔ ذہن شوہر کے ممکنہ رد عمل کا اندازہ لگا رہا تھا۔ ان کے زیادہ رشتہ دار نہیں ہیں ماما، اسامہ بھی اکلوتا ہے، اس کے ابو بھی اکلوتے، تو بس ملنے جلنے کے لیے نئے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ مذاب نے چمکتے چہرے سے بتایا تھا۔ ماں کی طرف سے نیم رضامندی کا اظہار ہو رہا تھا، لیکن اگلے سنڈے تو مجھے آپی کی طرف جانا ہے، بسمہ کی منگنی ہے۔ انہیں غلط وقت پر بھانجی کی منگنی یاد آئی۔ مذاب کا چہرہ بجھ گیا۔ خالہ تو کہہ رہی تھی کہ کوئی منگنی نہیں کرنی میں نے، اس نے خوبی کے ساتھ یاد کروایا۔ ہاں تو باقاعدہ منگنی نہیں ہے، بس لڑکے کے گھر بات پکی کرنے جانا ہے، لیکن میرا تمہارے بابا کا جانا بہت ضروری ہے بیٹا، وہ تمہارے بابا کو لڑکے سے ملوانا چاہتی ہیں، فوراً شادی رکھنی ہے نا، اب اتنی مشکل سے بسمہ کا رشتہ ہوا ہے، ایسے وقت میں اپنی طرف سے کوئی پریشانی نہیں کھڑی کر سکتی۔ ماما کی بتائی تفصیل بھی مذاب کو مطمئنہ کر سکی۔ وہ دلی دل میں کڑ گئی، اسے بھائی کی بات یاد آئی، ماما کو بھانجوں سے زیادہ ہی پیار ہے، تب ہی بیٹے سے زیادہ بھانجی کی فکر تھی۔ آپ بھی خالہ سے یمنا کے لیے بات کر لیں، وہ یمنا کو بھی ساتھ ہی رخصت نہ کر دیں۔ بھائی کا خیال آتے ہی اس نے بے اختیار یاد دلایا۔ انہوں نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ جانے ماما کیا کریں، مذاب نے دل میں سوچا، مگر مزید اصرار کرنے کی بجائے دوبارہ اپنے مسئلے پر آئی۔ پھر ہم نہیں جا رہے ان کی شادی کی سالگرہ پر، اس کا لہجہ مایوس ہوا تھا۔ تم اسجد کے ساتھ پارٹی میں چلی جانا، ہم منگنی میں چلے جائیں گے۔ انہوں نے حال نکالا۔ وقت نے انہیں بہت عجیب دراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ بیٹی کے کلاس فیلو کا رشتہ آنے پر شوہر کا رول کیا ہوتا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بلا وجہ وہموں اور خدشات میں بیٹی کا دل توڑنا بھی انہیں مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ بیٹے کو سب سمجھا کے اس کے ساتھ بھیجنے کا سوچ کر وہ مطمئن ہوئی۔ اچھا تھا وہ اسامہ سے مل لیتا تو اپنی رائے دے دیتا، تو اس کے ساتھ مل کر وہ بہتر طور پر اس معاملے کو آگے بڑھا سکتی تھی۔ وہ ہر قسم کی صورتحال کے لیے اپنے طور پر تیار تھی، مگر تقدیر انہیں کیا دکھانے والی تھی وہ بالکل بے خبر تھی۔ سیاہ سلک کی سادہ سی میکسی میں ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ مذاب نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ اوور بھی نہ ہو اور اچھی بھی لگے۔ اندر ہی اندر وہ جانتی تھی کہ اسامہ نے اسے اپنی فیملی سے ملوانے کے لیے بلوایا ہے۔ چھوٹا سا بیگ ہاتھ میں پکڑے جب وہ اسجد کے ساتھ باہر جانے کے لیے نکلی تو اس نے بہن کے چمکتے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ اتنی بڑی ہوگی اور اسے علم بھی نہیں ہوا۔ ماما کا اندازہ تھا کہ وہ لڑکا اسے پسند کرتا ہے اور مذاب بھی اس میں انٹرسٹ رکھتی ہے، ورنہ ایسی کسی کی ذاتی تقریبات میں جانے کا کیا جواز۔ مذاب کی پسند کا سن کے اس کے دل میں عجیب جذبات پیدا ہوئے تھے۔ وہ خود اپنے آپ کو سمجھ نہیں پایا۔ جب وہ یمنا کے لیے برملا اظہار پسندگی کر سکتا ہے، یمنا اور اپنی دلی وابستگی کا ذکر والدین اور بہن بھائی کے سامنے کرنے سے نہیں کتراتا، تو مذاب کی پسند پر بھی اسے روشن خیالی کا ثبوت دینا چاہیے۔ مگر وہ لڑکا کون تھا، کیسا تھا اور ان کا تعلق کیسا تھا، یہ خیالات اسے بے چین کر رہے تھے۔ ماما سے بدگمانیاں تھیں، خفگیاں تھیں، مگر محبت بھی بہت تھی، اور مذاب تو ان سب کے جگر کا ٹکڑا تھی۔ ماما نے کہا تھا کہ وہ چاہتی ہیں اسجد اس کے ساتھ جا کے اس لڑکے سے مل لے تاکہ بعد میں انہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ وہ ماں اور بہن کی خوشی کی خاطر تیار کھڑا تھا۔ سیاہ دوپٹے کو پنے لگا کر مذاب نے اچھی طرح جما کر اوڑھا تھا۔ میکسی کی آستینیں کلائیوں تک تھی۔ اونچی ہیل میں خود کو سنبھالتی وہ تیار کھڑی اس کے اشارے کی منتظر تھی۔ اسجد گہری سانس بھرتا، اسے آنے کا اشارہ کرتا باہر نکل گیا۔
حال ان کے گھر سے زیادہ دور نہ تھا، کچھ ہی دیر میں وہ حال کے داخلی دروازے پر کھڑے تھے۔ حال خالی خالی نظر آ رہا تھا، ابھی زیادہ لوگ نہ آئے تھے۔ حضرت کا ارادہ جلدی جا کر فوراً واپس آنے کا تھا۔ انٹرس پر ہی اسامہ کھڑا ہوا تھا۔ حضرت سے اچھی طرح سلام دعا کر کے اس نے حال کا جائزہ لیا۔ پاپا ارد گرد نظر نہ آئے۔ خالی حال میں ماما دور ایک کونے کے صوفے پہ بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ دوست اب آپ تو ابھی آئے نہیں، تب تک آپ لوگ میری ماما سے مل لیں۔ مذاب اس پر نگاہ ڈال کر وہ ان دونوں کو وہاں سے لے گیا تھا۔ ماما یہ مذاب ہے اور اس کے بھائی اسجد۔ اس نے ایک باوقار خاتون کو مخاطب کیا تھا۔ وہ مسکرا کر متوجہ ہوئی اور انہیں اسامہ کی کہی بات پر یقین آنے لگا۔ ان کے سامنے ماضی کے آئینے کھڑے تھے۔ مذاب واقعی ان سے مشابہت رکھتی تھی اور اسجد بھی تو کسی کا عکس تھا۔ مذاب اور اسجد بھی انہیں دیکھ کر چونکے تھے۔ وہ جانی پہچانی صورت رکھتی تھی۔ عمر نے ان کی شخصیت اور صورت پر زیادہ فرق نہیں ڈالا تھا۔ پرانے البم میں لگی کچھ تصویریں ان کے ذہن پر تازہ ہوئیں۔ اسامہ ان سب کی حالت کا ادراک کیے بنا کسی کام کا بہانہ کر کے وہاں سے مڑ گیا تھا۔ بیٹھو بیٹا، وہ بامشکل بولی۔ ذہن میں جھگڑے چل رہے تھے۔ انہوں نے کانپتے لہجے میں اسجد سے اس کے والد کا نام پوچھا تھا۔ نام سن کر ان کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ مذاب نے پاس بیٹھ کر انہیں دوبارہ سے دیکھا۔ بھائی یہ تو، وہ کہتے کہتے رکی، مگر اسجد جان گیا تھا کہ وہ کیا بولنا چاہ رہی ہے۔ گزرتے وقت نے ان پر اتنا ستم نہیں ڈھایا تھا کہ وہ پہچان میں نہ آئے۔ گھر میں ان کا ذکر نہیں ہوتا تھا، لیکن خاندان میں جو مذاب کو دکھتا وہ انہیں یاد کر لیتا۔ آپ کی مما کیسی ہیں؟ انہوں نے سنبھل کر کہنا چاہا۔ آپ کو بھولی نہیں ہیں، اسجد نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ وہ خود پر قابو نہ پا سکی، بے اختیار آنسو آنکھوں سے نکلے تھے۔ مذاب کو لپٹا کر پیار کرتے ہوئے انہوں نے موقع کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ پھر وہ باتیں کرنے لگی۔ وہ تینوں کتنی دیر بولتے رہے اور کتنی دیر چپ رہے، کسی کو اندازہ نہ ہوا۔ خود کو سنبھالتے سنبھالتے بھی انہوں نے کئی بار آنکھیں صاف کی، اسجد کو اور مذاب کو پیار کیا۔ مذاب اس پیار سے گھبرا رہی تھی۔ حال میں مہمانوں کی آمد سے پہلے پہنچنے کا فیصلہ اسجد کو اب درست معلوم ہو رہا تھا۔ اسامہ نے انتظامات میں مصروف دور سے اپنی نگاہ ڈالی۔ وہ مذاب کے بھائی کے سامنے بار بار وہاں کے چکر نہیں لگانا چاہتا تھا۔ اپنے بابا سے اجازت لے لیتا، میں تمہارے گھر آؤں گی، مگر اب کی بار میں ان کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کروں گی، چاہے مجھے اسامہ کا دل ہی توڑنا پڑے، انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ وہ دونوں اسی وقت کھانا کھائے بغیر واپس آ گئے تھے۔ گھر سے باہر موسم کے تیور بہت خراب تھے۔ رات کے اس پہر زور و شور سے برستی بارش اور بادلوں کی گرج سب کو دہلا رہی تھی۔ بیرونی موسم کے برعکس ان کا گھر اس وقت بہت پرسکون محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ تمام کھڑکیاں دروازے بند ہونے کی وجہ سے لاؤنج کا ماحول ساکن تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی ان کے شوہر نے اپنی بیٹی مذاب کو یہاں بلایا تھا۔ اسجد پہلے سے وہیں موجود تھا۔ ماما کو بات کی نوعیت کا اندازہ تھا، سو وہ انہیں مخل کرنے کے بجائے باورچی خانے میں اپنے کام میں مصروف رہی۔ انہیں کام مکمل کر کے آتے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، مگر میٹنگ ختم ہو چکی تھی۔ اب لاؤنج میں وہ اکیلے بیٹھے تھے، صوفے کی پر سے سر ٹکائے، ہاتھ سے آنکھیں چھپائے۔ اللہ جانے وہ کسی سوچ میں گم تھے یا غنودگی میں تھے۔ آنکھیں چھپا لینے کے باوجود ان کے چہرے کے تاثرات عجیب کرب تکلیف بیان کر رہے تھے۔ ان کا دل زور سے دھڑکا۔ ان کا کیا رد عمل ہوگا؟ وہ صوفے کے پاس آئی، مگر شوہر کے وجود میں جنبش تک نہ دیکھ کر وہ انہیں مخاطب کرنے کی بجائے دانستہ باہر لون میں کھلنے والی کھڑکی تک گئی اور ایک دم اسے کھول دیا۔ متواتر برستے پانی کا شور، بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گڑگڑاہٹ نے کمرے کے پرسکون ماحول کو لمحے میں تہہ و بالا کیا تھا۔ انہوں نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے اور بے اختیار بولتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ کھڑکی بند کرو، مانا بجلی سے ڈر جائے گی۔ کھڑکی بند کرتے انہوں نے چونک کر اپنے شریک حیات کو دیکھا۔ صاحب سالوں کی نیند لے کر شاید آج جاگے تھے۔ برسوں کے بعد آج یہ نام ان کے لبوں سے سنا تھا۔ جانے اب کیا آگے کیا ہوتا۔ وہ انگلیوں سے ماتھا مسلتے، سر ہلاتے مڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ اب ان سے کچھ پوچھنا بیکار تھا۔ نتیجہ جاننے کی خواہش لیے وہ مذاب کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور مذاب دوپٹہ لپیٹے نم آنکھوں کے ساتھ تلاوت میں مصروف تھی۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر کچھ بھی پوچھنے کا ارادہ ترک کر کے اپنے کمرے میں چلی، جہاں کمرے کے نیم تاریک ماحول میں صاحب آنکھوں کو بازو سے ڈھانپے چت لیٹے تھے۔ اس کے باوجود وہ جانتی تھی کہ وہ سو نہیں رہے، بلکہ محض کچھ وقت خاموشی سے اپنے ساتھ گزارنا چاہتے۔ وہ بھی تکیہ سیدھا کرتے ہوئے اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ مانا مانا مانا، اس نام کی تکرار ان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ شادی شدہ زندگی کی ابتدا میں جو بے تنائی تھی وہ کب کی ختم ہو چکی تھی۔ ان دونوں نے ایک مثالی زندگی گزاری تھی، ہر دکھ سکھ میں ساتھ رہے، لیکن اس وقت دو محبت کرنے والے ساتھی تنہائی میں اپنی اپنی یادوں کے سفر کو نکلے ہوئے تھے۔ یادیں جو کسی جرح کے نشتر کی طرح زخم بھی خود دیتی اور محرم بھی۔ فہیم، تم اب تک مانا کو کالج سے لینے نہیں گئے؟ صوفے پر نیم دراز زادے نیچے لٹکا وہ نیند میں جو رہا تھا۔ جب امی نے کندھے پر ہاتھ مارنے کے ساتھ زوردار آواز میں جگایا تھا
ضیا کو کہہ دیا ہے امی وہ لے آئے گا انہیں، اس نے کندھا سلاتے ہوئے نیم گنودہ آواز میں جواب دیا تھا۔ میں پوچھتی ہوں کہ مانا تمہاری بہن ہے یا ضیا کی جو اس کی ذمہ داری ڈال دی ہے؟ پڑھائی تمہاری ہو گئی ہے، فارغ گھر میں بیٹھے رہتے ہو تو بہن کو لاتے کیا مصیبت ہے؟ 1 مہینے کی بات ہے، اس کا دینے والا گاؤں چلا جائے گا تو مسئلہ نہیں، مگر تمہارے لیے اتنے دن بھی کالج سے لانا 2 بھر ہے، لے کر پرائے بچے کو بھیج دیا۔ امی غصے سے کہتی اس کے برابر ہی آپ بیٹھی۔ امی کا موڈ دیکھ کر وہ سیدھا ہوا اور ساری غنودگی بھلا کر دماغ کو حاضر کیا۔ فارغ بیٹھنے کا طعنہ دل پر لگا تھا، سو بگڑ کر بولا، حد کرتی ہیں امی آپ، ویسے تو دن رات آپ اور ابو آنٹی سے اپنے ہمالیہ سے اونچے اور سمندر سے گہرے تعلقات بیان کرتے رہے ہیں، اب ذرا کام کہہ دیا تو پرایا بچہ بنا دیا۔ سارا بچپن اس بچے کا اس صوفے پر اچھلتے کودتے گزرا ہے، آفس کے راستے میں کالج ہے، آرام سے لنچ کے لیے گھر آتے ہوئے لے آتا ہے مانا اور شازیہ کو، اس کے پاس گاڑی ہے، میرے لیے کتنا مشکل ہے بائک پر دونوں کو پھنسانا یا رکشہ کروا کر ساتھ چلنا، عجیب کیوں لگنے کی کیا بات ہے، سواری ہونا بھی نعمت ہے، دونوں ہی دبلی پتلی سی تو ہیں، آرام سے بیٹھ جائیں گی، شروع سے ساتھ آتی جاتی ہیں، اب شازیہ کو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتے، گھر میں فارغ بیٹھے ہو تو بول دیا ورنہ میں خود ہی جا کر لے آتی۔ امی نے اس کے بگڑنے کا نوٹس نہیں لیا تھا، دوبارہ فراغت کا ذکر کانٹا بن کر فہیم کو چبھا۔ میں نے بھی 1000 جگہ انٹرویو دیا ہوا ہے، ہر دوسرے روز ٹیسٹ دیتا ہوں، نوکری مل ہی جائے گی، مگر آپ مجھے فارغ بیٹھا رہنا ضرور جتائیں گی؟ امی نہیں، پوری پھپھو لگ رہی ہیں اس وقت، فہیم نے خوبی سے کہا۔ امی جو اسے مزید ڈانٹنے کے موڈ میں تھی، اس کی آخری بات پر بے اختیار ہنس دی، جانتی تھی بے روزگاری کا دکھ آج کل اس کے سر پر سوار ہے، پھر بھی وہی بات بار بار کہیں گی تو اسے برا لگتا ہی تھا۔ بچپن سے ہی پھپھو کی بیٹی یعنی اینی سے اس کی بات طے تھی، دونوں طرف سے آتش عشق برابر جل رہی تھی، اس منگنی کو باضابطہ شکل دے کر شادی کے انجام تک پہنچانے کے لیے محض فہیم کی نوکری کا انتظار تھا۔ اب کی بار پھپھو آئیں تو جتا بھی گئیں کہ بس اینی کے بھائی راشد کا انتظار ہے، اس کے سودے سے آتے ہی وہ دونوں بہن بھائیوں کی اکٹھی شادی کر دیں گے، بڑی بیٹی کے فرض سے تو وہ اس سے بھی جلد فارغ ہو گئی تھی۔ پھپھو کی بات پر اپنے شاندار تعلیمی ریکارڈ کے باوجود فہیم مزید پریشانی کا شکار ہو گیا تھا، اس سے اچھی جاب ملنے کی پوری امید تھی، لیکن نہ مل سکی تو کا خوف ایک ڈراؤنے سپنے کی طرح سے ڈراتا۔ امی کو ہنستا دیکھ کر فہیم نے دل میں آنے والا وسوسہ ان کے سامنے رکھا، امی اگر نوکری نہیں ملی تو پھپھو رشتہ توڑ دیں گی؟ ننھے بچے کی طرح خوف بھرے معصومانہ انداز میں کہے گی۔ سوال پر امی بے اختیار تسلی آمیز انداز میں بول اٹھی، ارے کیوں نہیں ملے گی نوکری؟ اور رشتہ تو تمہاری پھپھو توڑ ہی نہیں سکتی، تمہارے دادا دادی نے ان کی فرمائش پر ہی جوڑا تھا۔ ان کی بات پر فہیم کو یک گونا تسلی ہوئی، وہ مطمئن نظر آنے لگا۔ انہوں نے ایک افسوس بھری نظر فہیم پر ڈالی اور تاثر سے سر ہلایا، وہ اینی کے لیے اتنا پاگل نہ ہو رہا ہوتا تو انہیں بیٹے کی ماں ہونے کے باوجود نند کے نخرے نہ برداشت کرنے پڑتے۔ وہ معاملہ فہم سلجھی ہوئی خاتون تھی، ہمیشہ بڑوں کو عزت دی، ان کی ساس ایک دبنگ خاتون تھی، جب تک حیات رہیں گھر کا کنٹرول مکمل طور پر ان کے ہاتھ میں تھا۔ اس وقت وفا کی معمولی نوکری تھی، حالات ایسے قابل رشک نہ تھے، انہوں نے بیٹی کی پریشانی دور کرنے کے لیے بچپن میں ہی پوتے اور نواسی کا رشتہ طے کر دیا۔ بیٹی کے روشن مستقبل کا سوچ کر بیٹی داماد نے دل و جان سے رشتہ قبول کر لیا، بیٹا بہو بھی کہے میں تھے، کسی کو اعتراض نہ ہوا۔ پھر اینی بچپن ہی سے اتنی حسین تھی کہ سب دل و جان سے اس کے طلبگار ہوتے۔ فہیم اور اینی نے بچپن سے اپنا نام ایک ساتھ سنا تو فطرتی محبت دلوں میں پروان چڑھ گئی۔ وقت آگے گزرا تو اینی کا بھائی راشد ڈپلومہ کر کے سعودیہ چلا گیا، بڑی بیٹی نوری کی انہوں نے انٹر کے بعد ہی شادی کر دی، پھوپھا ریٹائرڈ ہوئے تو اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کاروبار شروع کیا، اللہ نے برکت ڈالی تو دنوں میں ترقی کر گئے۔ اب ان کی توجہ کا تمام تر مرکز اینی تھی، قسمت کا پلڑا جھکنے کے بعد بچپن سے قائم رشتہ اب بے وقوفی محسوس ہوتا، حسن تعلیم جہیز کسی چیز کی کمی نہ تھی، رشتے دھڑا دھڑ آتے۔ پھوپھا کا رجحان آہستہ آہستہ خرم کی طرف ہونے لگا تھا، خرم پھوپھا کا اکلوتا بھتیجا تھا اور کاروبار میں باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا، خرم اور اینی کی شادی ہو جاتی تو اینی کا مستقبل اور کاروبار دونوں محفوظ ہو جاتے، مگر کچھ بیٹی کے دل کا خیال تھا اور کچھ زبان دینے کی مجبوری، ابھی وہ اتنے بے دین نہیں ہوئے تھے کہ یہ رشتہ بلا وجہ توڑ دیتے۔ شازیہ کو اس کے گھر کے دروازے کے سامنے اتار کر ضیا نے گاڑی آگے بڑھائی اور بیک ویو مرر میں رومانہ کو دیکھنے کی کوشش کی، اس کے چہرے کا ایک رخ دکھائی دے رہا تھا مگر وہ اس کی طرف بالکل بھی متوجہ نہیں تھی۔ ضیا نے نظر دوبارہ سامنے کر لی، یہ پورا راستہ ان کی کوئی بات نہ ہوئی تھی تو اب کیا ہوتی، ایک گلی کا فاصلہ تھا، لمحوں میں وہ اپنے گھر کے سامنے تھے۔ کہنے کو وہ پڑوسی تھے مگر دونوں خاندانوں میں دوستانہ اتنا گہرا تھا کہ گاڑی رکنے پر فائل اٹھا کر باہر نکلتے ہوئے مانا نے شکریہ کہنے کی بھی زحمت نہ کی تھی۔ ضیا ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا تھا، خود سے زیادہ بے نیاز محبوب کا خیال ہونا ہی شاید یک طرفہ محبت کہلاتا ہے۔ دینے والے نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اسے گاؤں جانا ہے، سب اپنا بندوبست کرتے
فہیم کے منہ سے یہ ذکر سنا تو صرف مانا کی خاطر اس نے بظاہر سرسری انداز میں آفر کی تھی، آج کا میرا معدہ مسئلہ کر رہا ہے، باہر کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، دوپہر میں گھر آؤں گا، تم چاہو تو میری گاڑی لے جانا۔ فہیم نے فوراً یہ آفر قبول کی تھی۔ یہ اور بات کہ ضیاء کے آنے کے اور مانا کے کالج کی چھٹی کے اوقات یوں ملے کہ یہ ذمہ داری ضیاء کو اٹھانی پڑ گئی۔ فہیم اس کا بہت شکر گزار تھا اور وہ اپنی بے سادہ مسکراہٹ چھپائے بظاہر سنجیدگی سے سنتا رہا۔ اب اس بے نیاز کے لیے ضیاء کو روزانہ یہ سفر طے کرنا تھا جو اسے نظر انداز کیے اپنے گھر کے اندر بھی جا چکی تھی۔ مین گیٹ کھول کر اندر آتی شازیہ نے بریانی کی خوشبو محسوس کی تھی۔ اس کے چلتے قدم مزید تیز ہوئے۔ وہ جانتی تھی کہ بریانی یقیناً ان کے گھر نہیں بنی۔ مہینے کے ان دنوں میں امی ابو کی دعائیں پوری کرنے کے لیے ساری بچت کھانے سے کرتی تھی۔ بڑے سے اس گھر میں مالک مکان کا درجہ رکھنے کے باوجود وہ بہت مختصر حصے میں رہتے تھے۔ اس کے قدموں کی رفتار بریانی کی خوشبو نے نہیں بلکہ کسی سوچ نے تھامی تھی۔ عرصہ ہوا ایک حادثے میں ابو کے بستر پر پڑ جانے کے بعد امی نے مختصر سا گھر اپنے استعمال میں رکھ کر باقی کرائے پر چڑھا دیا تھا۔ یہی ان کا بنیادی ذرائع آمدنی تھا۔ بڑی لکھی نہ تھی کہ نوکری کرتی اور نہ اس وقت سلائی میں مہارت حاصل تھی۔ یہ اور بات کہ گزرے سالوں میں بڑھتے اخراجات کے جن کو قابو کرنے کے لیے سلائی کر کے وہ بہت کچھ سیکھ گئی تھی۔ بوجھے قدموں سے چلتی وہ اندر داخل ہوئی، اپنی ہر مردگی چھپائی۔ اس نے زوردار سلام کیا اور بنظیر غائر منظر نامے کو جائزہ لیا۔ اس سے بڑی بہن فوزیہ سامنے سلائی مشین رکھے کچھ سی رہی تھی، امی ابو کو تکیوں کے سہارے بٹھا کر کھانا کھلا رہی۔ سب نے شاید مدھم انداز میں سلام کا جواب دیا تھا، اس طرح کسی کی آواز نہیں آئی۔ کالج بیگ ایک طرف رکھتے ہوئے وہ باورچی خانے سے پانی کا گلاس بڑھ کر فوزیہ کے قریب آ بیٹھی، گلاس ہونٹوں تک لے جاتے سے سرسری سا پوچھا، آپ ہی آئی تھیں، رکی کیوں نہیں؟ فوزیہ نے سلائی مشین روک کر اسے بغور دیکھا۔ شازیہ کی بڑی بڑی آنکھیں اس پر ٹکی ہوئی تھیں، جواب کی منتظر تھی۔ سوال، امید، خوف، کیا کچھ نہ تھا ان کی آنکھوں میں۔ اس نے آنکھوں کی تحریر پڑھی تھی، پھر دانستہ ایک مسکان سجا کر بولی، آئی تھی رکنے کے لیے، بعد میں آئیں گی اور وہاں بات نہیں بنی۔ اس کے اتنے سیدھے جواب پر شازیہ خجل سی ہو گئی۔ پھر میں کپڑے بدل لوں؟ وہ اٹھ گئی، کپڑے بدل کر کھانے کی پلیٹ اٹھائے وہ دوبارہ وہیں آ بیٹھی۔ فوزیہ اپنے کام میں مگن تھی، وہ سست روی سے کھانا کھاتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ گندمی رنگت سلیقے سے سنورے بال، درمیانے نقوش۔ وہ اگر بہت حسین نہ تھی تو باشکل بھی نہیں تھی۔ بی ایس سی کرنے کے بعد اس کا ارادہ جاب کا تھا، مگر امی اس کی فوری شادی پر تلی بیٹھی تھی، انکار کا کوئی اختیار ان کے پاس نہ تھا۔ سو فوزیہ خاموشی سے ماں کے فیصلے پر سر جھکائے اچھے رشتے کے انتظار میں تھی۔ یہ ان کی امی کو بیٹیوں کے اوصاف سے بھی آگاہی تھی اور اپنے خیالات سے بھی، اس لیے بڑی بیٹی کا رشتہ طے کرتے وقت بھی لڑکی کی تعلیم و شکل کی بجائے شرافت و ہنر کو فوقیت دی، مختصر سے جہیز کے ساتھ سادگی سے شادی کر دی۔ آج وہ اپنے گھر میں خوش باش تھی۔ فوزیہ کے لیے بھی ان کا یہی ارادہ تھا، جہیز یا اس گھر کی لالچ میں آنے والے رشتوں کو وہ خود ہی منع کر دیتی تھی، یا ان کے گھر سے ٹپکتی لاچارگی اور باپ کی بے بسی دیکھ کر لوگ منع کر جاتے۔ انہیں اپنی بیٹیوں کے لیے ایسا رشتہ درکار تھا جو بنا جہیز یا میکی کے مضبوط سپورٹ کے اپنی بیوی کو عزت اور محبت دے۔ پوسٹ مین بیل کی آواز کے ساتھ ہی پوسٹ مین نے محسوس لہجہ سنائی دیا۔ کچن میں کام کرتی امی دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی تھیں۔ سائن کر کے رجسٹری وصول کرتے ہوئے انہوں نے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ جب سے فہیم نے نوکری کی کوشش تیز کر دی تھی، گھر میں ڈاک زیادہ تر فہیم کی آتی تھی۔ پہلے وہ ایک جگہ انٹرنشپ بھی کر رہا تھا، لیکن اب تو انہیں اتنی جگہ اپلائی کر چکا تھا کہ ہر دوسرے روز انٹرویو کے لیے ہی جانا ہوتا، ورنہ گھر میں سویا رہتا۔ لفافے پر سرکاری مہر دے کر اسے کہیں رکھنے کا ارادہ موقوف کرتی ہوئی اس کے کمرے میں آئی۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ٹیسٹ، ڈاکومنٹ ویریفیکیشن، انٹرویو، ہر مرحلے کو کلیئر کرنے کے بعد وہ روز ان سے دعا کرواتا تھا کہ امی بس اب لیٹر آ جائے۔ فہیم، یہ دیکھو یہ کہاں سے آیا ہے؟ اسے جھنجھوڑتے ہوئے انہوں نے دبے جوش سے کہا۔ ان کے انداز پر فہیم تیزی سے اٹھا تھا۔ لفافے پر تحریر پڑھ کر فہیم کا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ لمحہ بھر رکا، پھر امی کو محو انتظار دیکھ کر بسم اللہ پڑھتے ہوئے لفافہ چاک کیا تھا۔ یہ اس کا اپائنٹمنٹ لیٹر تھا۔ اس نے زوردار نعرہ لگایا، ہورے امی، مجھے نوکری مل گئی ہے، الحمدللہ۔ امی نے خوشی سے بھرائی آواز میں کہا، میں شکرانے کے نفل ادا کر لوں؟ تم بھی فوراً نفل پڑھو، پھر مٹھائی لے کر آنا۔ وہ اسے ماتھے پر پیار کر کے ہدایت دیتی ہوئی کہنے لگی، ابو کو فون پر مت بتائیے گا، گھر آئیں گے تو میں خود بتاؤں گا۔ اس نے سرخوشی سے کہا تو وہ سر ہلاتی ہوئی نکل گئی۔ گھنٹے بعد وہ نقصت سے درست مٹھائی کے 2 ڈبے لیے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ دوسرا ڈبہ کس کے لیے ہے؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ پھپھو کے گھر چلے مٹھائی دینے، وہ جھجکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ مسکرا کر سر ہلائی، جانتی تھی کہ وہ انہیں سے ملنے کا بہانہ چاہ رہا ہے۔ فون پر تو بات ہو جاتی تھی، لیکن انہیں ملاقات کا موقع کم ہی ملتا تھا۔
مانا آنے والی ہوگی کالج سے، انہیں خیال آیا تھا ہم جلدی آ جائیں گے، دیر بھی ہوگی تو آنٹی کے پاس گھر کی چابی ہے نا۔ فہیم نے فوراً ملتوی ہونے کے ڈر سے جلدی سے کہا۔ وہ مطمئن ہوئی کھڑی ہو گئی، یوں بھی کافی دن سے وہاں کا چکر نہیں لگایا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ پھپھو کے عالیشان گھر کے سامنے تھے۔ پھپھو اور اینی نے ان کا پرجوش خیر مقدم کیا تھا۔ مٹھائی کا ڈبہ پکڑاتے ہوئے انہوں نے فہیم کی نوکری کی خوشخبری سنائی اور مبارکباد وصول کی۔ ماحول میں تھوڑا تناؤ آیا جب غیر متوقع طور پر پھوپھا سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے سرد چہرے کے ساتھ یہ خبر سنی اور فہیم سے ترقی کے مواقع اور اندازاً تنخواہ پر بات کرتے اسے سمجھاتے رہے کہ ترقی تو بس کاروبار کی انہوں میں منت ہے، نوکری تو نری غلامی ہے۔ فہیم سر ہلا کر تابعداری سے سنتا رہا، ہاں میں ہاں ملا کے انہیں اپنے مستقبل کے ارادوں میں پارٹ ٹائم کاروبار کرنے کی یقین دہانی کرواتا رہا، مگر اس وقت اسے برا لگا جب وہ اسے یہ سنانے لگے کہ اینی پر آسائش ماحول کی عادی ہے۔ اس کے چہرے پر عجیب تاثرات ابھرے۔ اینی نے بات بدلتے ہوئے آگے بڑھ کر مٹھائی کا ڈبہ کھولا، لیکن وہ معذرت کرتے ہوئے چلے گئے۔ اینی نے پھپھو کے آگے ڈبہ کیا۔ پھپھو نے گلاب جامن اٹھا کر منہ میں رکھتے ہوئے ہنس کر کہا، مٹھائی کا ڈبہ تو اتنا بڑا لے آئے ہے جیسے مجسٹریٹ کی نوکری ملی ہو۔ فہیم جل بھن کر رہ گیا۔ من پسند نوکری ملنے پر خوشی سے اس کا ٹھکانہ نہ تھا۔ اس پر پھوپھا کے سوالات اور پھپھو کے تیر۔ بنا سفارش کے سرکاری نوکری مل جانا بھی مجسٹریٹ کی نوکری کے برابر ہی ہے۔ پردیس میں مزدوریاں تو نہیں کرنی پڑ رہی ہیں نا؟ فہیم کے جواب پر پھپھو کے چہرے کا رنگ بدلا۔ راشد مزدوری نہیں کرتا تھا، مگر اس کی تعلیم فہیم سے کم تھی۔ امی نے اپنی صلاح جو فطرت سے مجبور ہو کر فوراً گفتگو کا رخ موڑا۔ پھپھو انہیں جواب دینے لگی، میں نے لون میں نئے پودے لگوائے ہیں، تمہیں دکھاتی ہوں۔ اینی نے معاملہ سنبھالنے کے لیے فہیم کو منظر سے غائب کرنا مناسب سمجھا۔ حد ہے فہیم، کیوں جھگڑے پیدا کرتے ہو؟ پاس ٹکا نہیں اور مزاج سولہ آنے۔ امی نے کچھ کہہ دیا تو سن لیا کرو۔ باہر آتے ہی اینی نے اپنی جھنجھلاہٹ نکالی، وہ لوگ سوچ سمجھ کر نہ بولیں، بس میں سنتا رہوں۔ فہیم نے قدرے تندی سے اسے دیکھا، دل کے ہاتھوں مجبور تھا، مگر اس کا یوں جتانا بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ میری خاطر برداشت کر لو نا، نانی کی بات کا پاس ہے، ورنہ ابو کو تو ویسے ہی اس رشتے میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں۔ میں ضد کر کے مر جاتی تو بھی وہ میرا رشتہ خرم سے ہی کرتے۔ اینی رونے والی ہوگی، والدین بھی ٹھیک کہتے تھے اور فہیم کا کچھ کہنا یا چھوڑنا بھی مشکل تھا۔ وہ محبت سے مجبور اس کے ہزار نخرے اٹھاتا تھا، مگر کوئی اور کچھ کہتا تو تب جاتا۔ اینی کے رونے والے تاثرات دیکھ کر فہیم نے سر جھٹک کر گویا سارا غصہ ایک طرف پھینک کر اتنے دن بعد اسے دیکھا تھا۔ وہ اس ملاقات کا اختتام لڑائی پر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جس سے محبت کرتی تھی اس کے لیے بس یہی کافی تھا۔ شادی ہو جاتی تو سب مسئلے حل ہو جاتے۔ تم مر جاتی تو میں کیا کرتا یار؟ ہر جمعے کی باقاعدگی سے دادی کا احسان چکانے ان کی قبر پر جاتا ہوں، فاتحہ پڑھتا ہوں۔ اس نے ماحول خوشگوار کرنے کے لیے شرارت سے کہا تو اینی بھی ہنس دی۔ امی کا اندازہ درست تھا، انہیں ٹھیک ٹھاک وقت لگ گیا۔ اینی نے انہیں دوپہر کا کھانا کھائے بنا نہیں آنے دیا تھا۔ بیٹی کی خاطر پھپھو بھی بہت اچھی طرح مہمان نوازی کر رہی تھی۔ اتنے اصرار کے بعد اٹھ کر آ جانا انہیں اچھا نہیں لگا تھا۔ مانا کو بند دروازہ دیکھ کر شاید غصہ آیا تھا۔ اس کا ارادہ آنٹی سے چابی لینے کا تھا، مگر آنٹی نے اسے پیار بھرے انداز میں جھڑک دیا، منہ ہاتھ دھو کر آؤ، میں کھانا لگا رہی ہوں، تمہیں خالی گھر میں بیٹھ کر غم پڑتا ہے۔ اس کے بے ساختہ انداز پر وہ مسکرا کر رہ گئی۔ فریش ہو کر جب وہ باورچی خانے میں آئی تو آنٹی توے پر پراٹھا سینک رہی تھی۔ اسے دیکھ کر خوشگوار ہو گئی۔ ضیا کی فرمائش پر بھنڈیاں بنائی تھیں، آج ابھی کھانا لگایا تو یاد آیا تم بھنڈی کھاتی ہی نہیں ہو، میں نے کباب تل کر پراٹھا بنا دیا ہے۔ بھنڈی سے واقعی ناپسند تھی، لیکن یوں اسے اپنے لیے اہتمام دیکھ کر وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ میں کھا لیتی آنٹی، آپ نے خواہ تردید کی۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، پتہ ہے مجھے تم کیسے کھاتی، چلو یہ کباب کی پلیٹ لے جاؤ، میز پر پانی بھی رکھو، رائتے میں نمک چکھ لینا، میں پراٹھے لے کر آتی ہوں۔ انہوں نے کہا تو وہ تکلف بیکار جان کر کام کرنے لگی۔ چند سال پہلے تک وہ اسی گھر میں پائی جاتی۔ آنٹی کو بیٹی کا بہت شوق تھا، اس کے خوب نخرے اٹھاتی۔ وہ جب بھی آتی تو ضیا کے ساتھ ان دونوں بہن بھائیوں کو بھی پڑھا دیا کرتی۔ پھر شرارت کرنے، فلمیں دیکھنے لڑکے فہیم کے کمرے میں بھی جاتے اور مانا آنٹی سے گڑیا کے کپڑے سلواتی تو کبھی امی سے بیڈ شیٹس کڑواتی۔ اس کی گڑیا کی شادی ہمیشہ بہت دھوم دھام سے ہوتی۔ شازی اپنا گڈا لے کر آتی تو امی لڑکے والوں کی طرف سے زیور ڈالتی۔ شادی کا کھانا آنٹی پکاتی تو ولیمہ امی ارینج کر دیتی۔ امی کی ایک ہی بہن تھی، وہ بھی حالات کی ستم ظرفی کا شکار۔ ان سے جتنا بن پڑتا بہن اور بھانجوں کا خیال رکھتی۔ رفتہ رفتہ مانا نے گڑیا کی شادیاں کرنا چھوڑ دیا۔ اب وہ اور شازیہ خود ہی پڑھ لیتے تو یہاں آنا جانا بھی کم ہو گیا۔ ضیا نے کرسی پر بیٹھتے ہی دھلے چہرے کے ساتھ مانا کو برتن رکھتے دیکھا۔ وہ پانی کی بوتل رکھ کر گئی تھی، بلا ارادہ اس نے پانی کا گلاس میں نکال لیا۔ نظر دوبارہ اس پر جا ٹھہری تھی، ایسے اس کے گھر میں چلتی پھرتی کام کرتی، وہ کتنی اچھی اپنی سی لگ رہی تھی۔ ضیا نے نظر چراتے ہوئے سالن کا ڈونگا سامنے کیا۔ خوش رنگ بھنڈیاں دیکھ کر بھوک چمک اٹھی۔ یہ اس کی
पसंदीदा सब्जी थी, इसने प्लेट में सार निकाला। वो कबाब की प्लेट लेकर आई। इसके पीछे ही आंटी भी पराठे लिए चली आई। लो भाई ज़िया, तुम अपनी भिंडियाँ खाओ, मैं तो माना के साथ कबाब पराठा खाऊंगी। उन्होंने रायते का प्याला ज़िया के सामने किया। ये क्या नाइंसाफ़ी है भाई, वो नवाला मुंह में डालते रुक कर हैरत से इन्हें देखने लगा। नाइंसाफ़ी कैसी, माना को भिंडी नहीं पसंद तो कुछ तो खाएगी। आंटी अच्छे मेज़बान की तरह इसे खाना सर्व कर रही थी। ज़िया ने सर हिलाते हुए नवाला मुंह में डाला। भिंडी हमेशा की तरह बहुत मज़ेदार थी, मगर जाने क्या सोचकर इसने एक कबाब भी उठाकर प्लेट में रख लिया। बचपन के साथ से पैदा उनसियत और फिर रंग बदलती सोबत अब दिल में गहराई तक जड़ें गाड़ चुकी थी। इस बेपरवाह को मालूम भी नहीं था कि कोई खुद को इसके रंग में रंगने को बेताब था। आप लोग तो अभी से मुझे भूल गए हैं, भाभी आने के बाद क्या होगा। आइसक्रीम खाते हुए माना की ज़बान भी चल रही थी। पप्पो के घर से वापसी पर घर खाली देखकर अम्मी और फ़हीम भाई इधर ही आ गए थे। इनके यूं अचानक घर से गायब होने की वजह जानकर जहाँ माना को भाई को नौकरी मिलने की खुशी हुई, साथ ही अपने देर से जाने पर शिकवा भी हो गया। माना तो दिल की नंद बनेगी, अभी से नखरे शुरू। फ़हीम ने हंसते हुए हिसाब चुकाया। कह तो ठीक ही रही है, हमारा मुंह मीठा करवाए बिना पप्पो के पास भाग गए तुम। आंटी ने भी माना का साथ दिया। सिर्फ मुंह नहीं मीठा करवाना, आपको तो खाना खिलाऊंगा। आज रात घर में दावत रखते हैं। फ़हीम ने आंटी को तसल्ली देते हुए माँ की तरफ मदद तलब निगाहों से देखा। हाँ भई, आज रात का खाना हमारे घर खाएं, इकट्ठे बैठे हुए बहुत अरसा हो गया है, बताओ क्या बनाना है। अम्मी ने फ़ौरन इसकी बात आगे बढ़ाई। नहीं भाई, आप क्यों बनाएंगी, फ़हीम खुद डिनर करवाए। ज़िया ने भी गुफ्तगू में हिस्सा डाला। साहिल पर चलते हैं, पिकनिक अरेंज कर लेंगे, मैं शाज़िया लोगों को भी बुला लेती हूँ। माना भाई को देखती चहकती तो फ़हीम सर पकड़ कर रह गया। नौकरी मिली है, अभी तनख्वाह नहीं जो मुझे घेरने पर तुले हुए हो। फ़हीम ने भरपूर एहतजाज किया। आज घर में खा लेते हैं, बाहर जाने का बाद में देखेंगे। आंटी ने भी फ़हीम का साथ दिया। तो फिर बारबेक्यू करते हैं। छत पर ज़िया के दिमाग से धड़ाधड़ आइडियाज़ बरामद हो रहे थे। आखिर बारबेक्यू का प्रोग्राम फ़ाइनल हुआ। बारबेक्यू लड़कों ने बनाना था, मगर रात की ठंडी हवा और चांद की रोशनी में बैठने सब ही ऊपर चले आए। अब्बू और अंकल अपनी सियासी बातों में मसरूफ़ थे तो आंटी और अम्मी ससुराली मसाइल में। आंटी की अपनी रिश्तेदारियां तो यहाँ नहीं थी, मगर दोनों घरानों के देराना ताल्लुकात के पेश नज़र वो अम्मी की नंद को नंद और बहन को बहन की तरह ही ट्रीट करती थी। दोनों ख़वातीन के दरमियान फुप्पो लोगों का बदलता मिजाज मौजू बहस था। फ़हीम के साथ सीखों में तिक्के परोते कोयलों को हवा झलते ज़िया एक नज़र ड्योढ़ी के साथ मसरूफ़ माना पर भी डाल देता। वो इस पार्टी को अपनी ट्रीट करार देखकर किसी किस्म की मज़ीद मदद से साफ इनकार कर चुकी थी। आसमान पर बादल छाए थे, हवा काफ़ी तेज़, इसलिए उन्होंने अंगीठी छत के ढके हुए हिस्से पर लगाई थी। चार पाइयों और कुर्सियों को धूप के असरात से महफूज रखने के लिए शेड में रखा जाता। कपड़े भी वहीं एक कोने में धोए जाते, मगर इस वक्त चार पाइयाँ कुर्सियाँ खुली छत पर रख दी गई थी। सब हवा में बैठे थे, जबकि वो दोनों कोने में अंगीठी को हवा झलते मजलूमियत की मिसाल कायम कर रहे थे। इतनी दूर से अम्मी लोगों के पीछे बैठी हुई इसे साफ दिखाई भी नहीं दे रही थी। काम में मसरूफ़ ज़िया का जहन बार बार माना में उलझता। इसके साथ ज़िंदगी बताने की ख्वाहिश, इसके संग इन खूबसूरत लम्हों और मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने की तमन्ना दिल में बढ़ती जा रही थी। दिल से मजबूर होकर उसे देखने के लिए बिला इरादा छत के बीच जा खड़ा हुआ। मैं ज़रा हवा खा लूँ, तिक्कों के साथ उलझते फ़हीम ने इसे सवालिया देखा तो वो सरसरी सा बोला, हवा ही खाना, फिर ये तिक्के तो मैं तुम्हें नहीं देने वाला। फ़हीम ने वाहद मददगार को जाते देखकर दिली मजाकिया अंदाज में कहा। ज़िया कुछ कहे बिना चला गया। यहाँ से शहर दिल की वो मलका साफ नजर आ रही थी। बारिश एकदम माना खुशी से चीखी, हल्की हल्की फुहार शुरू हो चुकी थी। सभी शेड के नीचे सिमट आए। माना कुर्सी शेड के नीचे रखकर बैठी हाथ बढ़ाकर मौसम एंजॉय कर रही थी। एकदम मौसम ने रंग बदला। बारिश तेज़ नहीं थी, मगर बिजली चमकने से मंजर रोशन हो गया। बादल गरजने की तेज़ आवाज़ पर माना अम्मी के पास भागी। बच्चों वाली हरकतें मत करो बेटा, कुछ नहीं होता। इसके यूं डरने पर अब्बू ने डांटा। ज़िया हैरत से अपनी अम्मी के साथ चिमटी माना को देख रही थी। इससे ज़रा सी गर्ज चमक में डरने वाली क्या बात थी भला। आप लोग नीचे चले जाएं, हम बना कर ले आते हैं, या अंगीठी ही नीचे ले आते हैं। इस मौसम में यहाँ बैठना ठीक नहीं। फ़हीम इसे अंगीठी देखने का कहकर अम्मी के पास गया। अब्बू लोगों ने इसकी ऑफ़र को मस्तरद कर दी। सीखों से उतरते तिक्के खाने में जो मज़ा था वो हॉट पॉट से निकाल कर खाने में कहाँ मिलता। मगर माना फ़ौरन खड़ी हो गई थी। फ़हीम अम्मी और आंटी को बज़िद इसरार नीचे छोड़कर आया था। बैठे रहते ऊपर ही सब, अब कहाँ बना कर नीचे देते रहेंगे। ज़िया ने कोफत से कहा था, अभी चीखें मारना शुरू कर देती ना माना, बादल गरजने या बिजली चमकने से बहुत डरती है। अब्बू ने इसके डरने पर डांटते हैं। हम खिड़कियाँ दरवाजे बंद करके कमरे में बैठा कर आया हूँ ताकि सुकून से खाना तो खा लें। फ़हीम ने बहन की मोहब्बत से लबरेज लहजे में बताया।
बरसामी जो माना को खुश देखकर अच्छा लग रहा था, अब ज़िया को जहर लग रहा था। बादलों का शोर आज से पहले इसे भी इतना बुरा नहीं लगा था। क्या होता जो बारिश किनमिन किनमिन बिना शोर किए बूंदाबांदी बन के बरसती रहती और वो जहती चिड़िया की तरह सरशार इसके सामने ही रहती। वक्त इतनी खूबसूरत कवर ली थी। आजकल खुशखबरियाँ एक के बाद एक मिल रही थी। फौजिया का रिश्ता तय होने की खबर भी इन्हें खुश कर गई। माशाल्लाह, अल्लाह खुशियों का वक्त लाए। माशाल्लाह, अल्लाह खुशियों का वक़्त लाए। फिर क्या इरादा है, कब करनी है शादी? अम्मी का लहजा दिली मोहब्बत और खलूस का अक्स था। मुतमिन नज़र आते खाला खालू और माहौल में फैली खुशगवारी तमन्ना को बहुत भली लग रही थी। हमने अगले महीने का पहला जुम्मा रख लिया है। दरअसल लड़के की एक ही बहन है, वालिदा हयात नहीं है, तो उसके वालिद साहब दोनों बच्चों की एक साथ शादी करना चाहते हैं। खाला ने तफसील बताई। इतनी जल्दी खाला? हाँ, मिल जाएगा, हाल मिल जाएगा। माना ने बेख्तियार दखल दिया। साथ ही सबको अपनी तरफ मतवज्जो देखकर शर्मिंदा भी होगी। बड़ों की बात में बोलना बनता ही नहीं था। हाल नहीं करना बेटा, बात मुख्तसर बारात आएगी, बहुत मुख्तसर बारात आई है, हमारे भी इतने मेहमान नहीं, घर के सामने टेंट लगा लेंगे। खाला ने हिसाब आदम मुस्कुरा कर जवाब दिया। पे दर पे मुश्किलात इन्हें सब्र के इस आला मुकाम पर ले आई थी कि वो हर तकलीफ को मुस्कुरा कर टाल देती। माना ने बुलाती वहाँ से उठकर बरवची खाने में चली गई थी। अब इससे शाजिया से सारी मालूमात लेकर फौजे से छेड़छाड़ भी तो करनी थी। फिक्र बिल्कुल मत करना फ़हीम, और इसके अब्बू 1-2 दिन में आएंगे। काम वगैरह बता देना, तमाम इंतज़ाम संभाल लेंगे। अभी तो बस तुम्हारा फ़ोन सुना तो रह ना पाई और फ़ौरन चली आई। अम्मी ने बहन को तसल्ली दी। फिक्र कैसी, अल्लाह सबब बनाने वाला है। भाई साहब ने तो हमेशा छोटी बहनों की तरह ख्याल रखा है। नाजी की शादी में भी फ़हीम और इसका वो दोस्त ज़िया भाग कर सारे काम करते रहे। बुलाऊंगी मैं ज़िया की माँ को भी, और कौन से रिश्तेदार हैं मेरे? खाला ने हमेशा की तरह अल्लाह तवक्कल करते हुए धीमे स्वभाव से कहा। इनका लहजा तशकराना था। अल्लाह के बाद बहन बहनोई का ही सहारा था जो हर मौके पर काम आते। माना की पुप्पो को भी बुला लेना, राशिद वापस आ गया है, अब इसके लिए रिश्ता फिर देखती फिर रही हैं। अम्मी ने वाज़ा अंदाज में कहा। खाला इनकी बात में छुपे मकसद को जानकर मुस्कुराई। बुलाना तो है, आपकी इकलौती नंद है, और फ़हीम का भी सवाल है भाई, और ये बात कि इन्हें हम गरीबों के घर आना गवारा हो या ना हो, बेटे का रिश्ता भी वो हम पला लोगों में ही करेंगी। बस जाने भी दो, ऐसी भी बात नहीं है। रुपए पैसों से इज्जत नहीं बनती। ख़ानदानी लोगों के तौर तरीके अलग होते हैं। कम ज़र्फ़ होते हैं जो पैसा आते ही माश के आटे की तरह ईंट जाते हैं। अम्मी नाक चढ़ाकर बोली। तुम्हारे भाई के साथ गई थी मैं राशि से मिलने, तमीज़ से मिला, अच्छा बच्चा है, बस बाप थोड़ा अकड़ है, जल्दी ही शादी का कह रहे थे वो। मेरा इरादा था कि 1-2 साल रुक जाते तो माना की भी साथ ही कर देती, लेकिन तुम्हारे भाई ने मना कर दिया। कहते हैं जिसका जब नसीब हो। अब वो दोनों बहनें अपनी बातों में लग गई थीं। तुमने बताया ही नहीं माना कि एनी भाभी के भाई आ गए हैं। चाय की ट्रे ला कर रखते हुए शाहज़ ने इनकी गुफ्तगू सुनी थी तो जाकर माना से सवाल जड़ दिया। मुझे क्या इनसे आएँ या जाएँ, मेरी तो खुद अब तक मुलाकात नहीं हुई। माना ने बेनियाजी से कंधे कुचाए। तकदीर दूर खड़ी इस पर हंस रही थी। अगर वो जानती कि राशिद का इतने बरस बाद वापस आना, इससे मिलना माना की ज़िंदगी पर यूँ असरअंदाज होगा तो शायद कहीं छुप कर बैठ जाती। खाला भी मानती नहीं है। मैंने कहा भी था कि हाल नहीं करना तो हमारे घर कर लें। फ़हीम हिसाब आदत काम के साथ बड़बड़ाने में मसरूफ़ था। घर के दरवाजे के बिल्कुल सामने सड़क पर शामियाने लगाए जा चुके थे। खूबसूरत राशि दरवाज़ा बनाकर बारात को खुशामदीद कहने का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया था। मेज़ कुर्सियाँ पानी सबका मुनासिब बंदोबस्त था। चल अब सब हो गया है, तू नहा धोकर तैयार हो आए। ज़िया ने सबकी तरफ नज़र दौड़ाई। नहीं तुम अभी नहीं जाओ, इनके सर पर ना हो तो काम नहीं करेंगे। अभी इन टैंकों में ठंडा पानी भरवाना है और हाथ धोने वाली टंकी के साथ साबुन तौली रखवाना है। मैं घर जाकर तैयार होता हूँ और अब्बू को भी भेज देता हूँ, वो आ जाएंगे तो तुम आ जाना। फ़हीम ने काम करते कैटरिंग के अमले को देखा और तमाम इंतजामात का बारीक बीनी से जायज़ा लिया। वो ऐसे ही शोला शबनम मिजाज का हामिल था। फ़हीम निकला तो ज़िया वहीं एक कुर्सी पर सर पीछे टका नीम दराज हो गए। इसके अब्बा से लेकर इस तक चलती ये नस्ल दर नस्ल दोस्ती बहुत कुछ करवा लेती थी, वरना किसी और के लिए ये सब करना इतना आसान भी ना था। ज़िया भाई बात सुने। घर के अंदरूनी दरवाजे से आवाज़ के साथ माना का चेहरा नमदार हुआ था। ज़िया फ़ौरन सीधा हो गया। वो वहीं खड़ी इसके आने का इंतज़ार कर रही थी। थकावट का एहसास लम्हों में मानद पड़ा। वो तेज़ी से इस तक आया। भाई कहाँ है? वो यकीनन फ़हीम को ढूंढने आई थी, इसलिए पहला सवाल इसके बारे में हुआ। घर तक गया है? ज़िया ने इसके चेहरे पर नज़र डालते हुए अनदेखी खुशी तवानाई से अपना वजूद बढ़ता महसूस किया। कितने दिन बाद इसे देखा था, जब से इसका वैन वाला वापस आया था। इनका आमना सामना नहीं हुआ था। कई दिन वो बेख्तियार दोपहर को ऑफिस से आता रहा, मगर कॉलेज के सामने आकर वो
گھر پہنچ کر بھی وہ نظر نہ آتی تو ایک خالی پن کا سا احساس ہوتا۔ وہ اس کے لیے کتنی ضروری تھی اسے انہیں چند دنوں میں اندازہ ہوا تھا۔ مانا کو تو شاید اس کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، اس کی کمی کیا محسوس کرتی۔ اچھا وہ خالہ کہہ رہی تھی کہ اسٹیج نہیں بنائے گا، خالوں کی ویل چیئر نہیں جا سکے گی اور ابھی بھی اندر آ کر انہیں لے جائیں، وہ باہر بیٹھ کر بارات کا استقبال کرنا چاہتے۔ اس نے فہیم کو نہ پا کر اس سے ہی خالہ کا پیغام پہنچا دیا۔ ضیاء نے غائب دھماکے سے سر ہلایا، وہ سننے سے زیادہ دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا بے نیازی سے وہ پیغام دیتی اس کے جذبوں سے کتنی لاتعلق تھی، محبت کی جو دھیمی آنچ اس کے دل کو سلگا رہی تھی، اس کی گرمائش مانا تک کیوں نہیں پہنچی تھی۔ تم نے مجھے یاد نہیں کیا۔ اتنے دن وہ بے اختیار ذہن میں چلتی سوچ زبان تک آئی تھی۔ جی مانا تعجب سے 2 قدم اور پیچھے ہوئی، اس کا یوں مسلسل دیکھنا ویسے ہی پاگل کر رہا تھا، اور اس پر اب یہ جملہ ضیاء کی آنکھوں میں بولتے نرم نرم جذبے وہ محسوس کرتی تھی، لیکن ایسی بے باکی اس نے پہلے کبھی نہیں دکھائی تھی۔ وہ اسے کیا سمجھ رہا تھا؟ مانا کے دل میں ناپسندگی کا غبار اٹھا، اس کے چہرے کے تاثرات ضیاء کو ہوش میں لے آئے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ وین سے آنے جانے میں مسئلہ تو نہیں ہوتا، میں پک کر لوں گا، اس میں بات پڑھنا چاہیے، میں ہمیشہ سے وین میں ہی جاتی ہوں۔ ضیاء بھائی آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک دم رکھائی سے بولتی اندر چلی گئی تھی۔ ضیاء بے چین ہوا، وہ اسے غلط سمجھ رہی تھی۔ اپنے سر پر ہاتھ مارتا ضیاء خود کو ڈپٹ رہا تھا۔ مانا کا انداز کتنا بے یقین تھا، وہ خود اپنا تاثر خراب کر بیٹھا تھا۔ اب اسے فوراً امی سے بات کرنی تھی تاکہ مانا اسے فلرٹ نہ سمجھے۔ کہاں لے آئی ہیں آپ؟ ابو فہیم کی خالہ سے ہمارا کیا واسطہ؟ راشد ایک طرف گاڑی کھڑی کرتے ہوئے جھنجھلا رہا تھا، گلی میں لگے شامیانے ہی اس شادی کا حال بتانے کو کافی تھے۔ واسطہ کیوں نہیں، اکلوتی خالہ ہیں فہیم کی بھابھی کے لیے، نہ صحیح عینی کے لیے ہی رشتہ داروں سے ملنا تو ہوگا، پھپھو سمجھانے والے انداز میں کہتی نیچے اتر گئی۔ راشد شامیانے کے اندر آیا تو پھپھو اور عینی گھر میں جا چکی تھی۔ ماموں فہیم اور دیگر افراد سامنے بیٹھے نظر آ رہے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ جا بیٹھا۔ بارات آ چکی تھی، نکاح کے بعد مبارک اور سلامت کے شور کے ساتھ ہی کھانا لگا دیا گیا تھا۔ راشد اکتایا ہوا سا بیٹھا تھا، اس کی اکتاہٹ ایک دم ختم ہوئی جب کھانے کے بعد اندر سے رنگ و بو کا ایک ریلا سا آیا تھا۔ تمام خواتین مہمان دلہن باہر آ گئی تھی، دلہن کو دولہا کے ساتھ بٹھایا گیا تھا۔ نوخیز لڑکیاں نک سکسی تیار خوشبو بکھیرتی نظر آ رہی تھی۔ وہ ان ساری چہل پہل کو دیکھنے لگا، سب نے نشستیں سنبھال لی تو قدرے پرسکون ہوا۔ اس سے بامشکل عینی اور امی مامی کے ساتھ بیٹھی نظر آئی۔ وہ ان کے پاس گیا، سب سے سلام دعا کرتے ہوئے نظر سامنے گئی۔ وہ آئی تھی خوبصورت لباس میں معصوم چہرے والی مانا۔ السلام علیکم، نظر ملنے پر اس نے سلام جھاڑ دیا۔ وعلیکم السلام، یہ مانا ہے، اتنی بڑی ہوگی؟ اس کے بے اختیار حیرت کے اظہار پر جہاں مانا شرما گئی وہیں عینی نے بے اختیار مسکراہٹ روکی تھی۔ اسے بے اختیار اپنے غلط ہونے کا احساس ہو۔ ایک لڑکی کے بارے میں یوں تصورہ کچھ معوب لگتا ہے۔ سو فوراً وضاحت کی، جب میں گیا تھا تب تو مٹی میں کھیلتی تھی، بلکہ کھاتی بھی تھی، اب تو بہت سمجھدار لگ رہی ہو۔ تم بھی تو اتنے سال بعد آئے ہو، کالج جانے لگی ہے۔ اب تو پھپھو کو بھتیجی پر پیار آیا۔ پھپھو کے ساتھ ہی پھپھو کے بیٹے نے بھی پیار بھری نظر سے دیکھا تھا۔ مانا اس کے یوں نظر جما کر دیکھنے پر الجھتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر شازی کے ساتھ دلہن کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ ذہن میں بے اختیار ضیاء بھائی کا خیال آیا تھا۔ وہ مہینہ بھر اسے کالج سے پک کرتا رہا تھا، مگر آج کا واقعہ نکال دیا جائے تو نہ ضیاء نے کبھی یوں اسے دیکھا، نہ اکیلے پا کر بے تکلف ہونے کی کوشش کی تھی۔ اس کے ادھر ادھر ہوتے ہی راشد کو رنگ پھیکے لگنے لگے تھے۔ وہ رخصت کی اجازت لے کر نکل آیا۔ آپ ادھر ادھر رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں تو ماموں کے گھر بات کر لیں۔ واپسی میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے راشد نے سرسری انداز میں کہا تھا، وٹا سٹا ہو جائے گا، مجھے معلوم ہے بھائی کبھی نہیں مانیں گے، ویسے بھی مانا ابھی چھوٹی ہے، پڑھ رہی ہے، میں تو تمہارے لیے کوئی ڈاکٹر لڑکی ڈھونڈوں گی۔ پھپھو نے فوری جواب دیتے ہوئے اسے بہلانا چاہا، نہیں امی، مجھے شادی کرنی ہے، ہسپتال نہیں کھولنا، آپ بات تو کریں ماموں سے، میں مانا سے ہی شادی کروں گا۔ اس کا سرسری لہجہ قطع تھا، وہ نہ مانے تو بھائی کا لہجہ عینی کو ڈرا گیا۔ الفاظ اس کی زبان سے سرسراتے ہوئے پھیلے تھے، تو ہم ان سے سارے تعلق ختم کر لیں گے، اگر کوئی رکھنا چاہے تو وہ مجھ سے تعلق توڑ لے۔ راشد نے ایک نظر آئینے میں نظر آتے عینی کے خوفزدہ چہرے پر ڈال اور کہتے ہوئے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ پوری تقریب میں ضیاء کی آنکھیں مانا کو کھوجتی رہیں، مگر وہ دناستہ اس سے اعتراض کر رہی تھی۔ کوئی کام بھی ہوتا تو شازیہ کو باہر بھیج دیتی۔ نکاح کے بعد جب سب خواتین باہر آ گئی تب وہ باہر آئی تھی۔ ضیاء کے بے چین دل کو کچھ کرار آئے، وہ اسے مسلسل نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن گائے بغائے نگاہ بے اختیار اس کی طرف چلی جاتی۔ اپنی زبان کا پھسلنا اور مانا کا گریز اسے متعدد رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ اسے گفتگو کا مرکز نہیں بلکہ زندگی کا محور بنانا چاہتا تھا، اپنی محبت کو اپنی عزت بنانا چاہتا تھا۔ مانا نے اس کی بے اختیاری محسوس کی تھی، اس نے ضیاء کو دیکھنا اور نظر موڑنا محسوس کیا تھا۔ ایک دم امڑنے والی بدگمانی کم ہوئی تھی، وہ اس کی عزت کرتا تھا، وہ نظر جھکانا جانتا تھا۔
اسی رات ضیا نے امی سے اپنی پسند کے اظہار کے ساتھ رشتہ لے جانے کی بات کر دی تھی۔ وہ حیرت زدہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ آپ میری پسند پر راضی ہوں گی، چاہے وہ جو بھی ہو، اور ان سے تو ہمارے کتنے پرانے تعلقات ہیں۔ ضیا نے انہیں ماضی کی بات یاد دلائی۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے بیٹا، نہ تمہارے پاپا کو ہوگا۔ مانا اچھی بچی ہے، ہمارے سامنے پلی بڑی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ لوگ اتنے آرام سے مانیں گے۔ دوستی الگ چیز ہے، مگر ان کے ہاں کاسٹ سے باہر رشتہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنے خدشے ظاہر کیے۔ ضیا پریشان ہوا تھا۔ جو کام وہ بہت آسان سمجھتا تھا، اس کی ابتدا ہی اس قدر مشکل تھی۔ آپ بات تو کریں، آپ انہیں راضی کریں نا امی پلیز۔ اس کے لہجے کی اجلت، آنکھوں سے چھلکا کھو دینے کا خوف اس کے جذبات کی شدت عیاں کر گیا تھا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دل سے اس کے لیے دعا کی تھی۔ خوشیوں کی عمر کم ہوتی ہے، مگر اتنی کم ہوگی کسی کو گمان بھی نہ تھا۔ شازیہ مستقل رو رہی تھی، خالہ صبر کا پیکر بنی بیٹھی تھی، مگر آنسو بے آواز چہرے پر رواں تھے۔ زندگی ایسے پے در پے امتحانات میں گزری تھی کہ ہر حادثہ چھوٹا محسوس ہوتا تھا، لیکن یہ حادثہ ہرگز چھوٹا نہ تھا۔ ابھی فوزیہ کی شادی کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا اور خالوں کی یوں اچانک وفات سب کو دکھی کر گئی۔ دل کا مسئلہ عرصے سے چل رہا تھا، ایک انجیوگرافی ہو چکی تھی، ڈاکٹر سے رابطے میں بھی تھے، مگر یوں اچانک دل بند ہو جائے گا، کس نے سوچا تھا۔ اسپتال جانے کی نوبت آئی نہ کسی مشکل میں ڈالا، بس خاموشی سے چل دیے۔ مانا نے پہلی بار اپنی ملنسار خالہ کو ایسا غمزدہ دیکھا تھا۔ وہ تو ہر صورتحال میں مسکرا کر حل نکالتی تھی، مگر اب بظاہر خود کو مضبوط بناتے ہوئے وہ اندر سے بالکل ٹوٹ گئی تھی۔ ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر رہا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی میں بامشکل بیٹھی بیٹیوں کو ڈھارس دینا چاہ رہی تھی، مگر ان کی حالت کسی سے چھپی نہ تھی۔ ان کا کون سا بڑا خاندان تھا جو تدفین کے لیے کسی کا انتظار کیا جاتا۔ 2 دن لوگ آئے اور اب خالی گھر میں وہ ماں بیٹیاں خاموش بیٹھی تلاوت کر رہی تھی۔ مانا امی کے ساتھ مستقل اس دن سے وہیں تھی۔ خالہ اب سنبھل گئی تھی، انہوں نے بیٹیوں کو گھر جانے کا کہہ دیا۔ امی میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں، ابھی دن بھی کتنے ہوئے ہیں؟ فوزیہ کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ جانا تو ہے بیٹا، پھر دن گننے کا کیا فائدہ؟ تمہاری شادی ہو گئی ہے بیٹا، اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہو بس، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ یہاں رہ کر کیا کرو گی تم یا نازی؟ اپنا گھر، اپنے شوہر کا خیال رکھو۔ میں ٹھیک ہوں، میرا خیال رکھنے کو شازیہ ہے نا، انہوں نے بیٹی کو متانت سے سمجھایا۔ حالات کی مار انسان کو حقیقت پسند بنا دیتی ہے۔ انہوں نے بہت کچھ کہا، اب بس یہی دعا تھی کہ بیٹی اپنے گھر میں خوش رہیں۔ تمہاری امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم بے فکر ہو کر اپنے گھر جاؤ۔ میں عدت کی وجہ سے چپ ہوں، فہیم سے کہتی ہوں کہ کسی مفتی صاحب سے پوچھ ہے، جیسے وہ کہیں، پھر میں انہیں دونوں کو اپنے گھر لے جاؤں گی۔ امی نے بھی گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے انہیں تسلی دینا چاہی۔ نہیں آپا، آپ کی مہربانی، میں یہی رہوں گی، آپ نے ہمیشہ میرا بہت خیال رکھا ہے، بس اب جلدی سے شازیہ کا رشتہ ڈھونڈ دیں تاکہ آخری فرض سے بھی فارغ ہو جاؤں۔ زندگی نے مہلت نہ دی تو میرے بعد شازیہ آپ کی ذمہ داری ہے، خالہ نے دھیمے سے کہا تھا۔ امی تڑپ گئی۔ کیسی فضول باتیں کرتی ہے، اپنے ہاتھوں بچی کی شادی کرنا؟ خالہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ صدمے سے عجیب مایوسی کا شکار ہو رہی تھی، جیسے جینے کا کوئی مقصد یا خواہش باقی نہیں رہی تھی۔ فضا میں غم ہو رہا تھا، فضا میں غم رہا ہوا تھا۔ دکھ کتنا ہی ہو، مگر زندگی کب رکتی ہے؟ پھپھو نے بھی تھوڑے دن انتظار کیا تھا، پھر وہ امی کو اینی کی شادی کا یاد کروا گئی تھی، ساتھ ہی راشد کی شادی کا بھی عندیہ دیا۔ وہ مانا کا رشتہ مانگ رہی تھی۔ مجھے ایسے ایک گھر میں 2 رشتے پسند نہیں۔ ابو نے فوراً ناپسندگی کا اظہار کیا۔ خاندان میں تو رشتے ہو جاتے ہیں بھائی صاحب، یہ کوئی نیا بندہ ہو تو آپ کہیں مانا میری بھتیجی نہیں بیٹی ہے، سینے سے لگا کر رکھوں گی۔ پھپھو نے پورا زور لگایا، انہیں راشد نے سکھا کر بھیجا تھا، وہ ہر صورت مانا سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ پھپھو کے انداز پر ابو قائل تو نہ ہوئے، مگر وقتی طور پر خاموش ہو گئے۔ آپ نے صاف جواب کیوں نہیں دیا؟ مجھے وٹا سٹا نہیں کرنا۔ آپ نے ضیا کا رشتہ تو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ابھی مانا کی شادی نہیں کرنی، مگر انہیں انکار نہ کیا۔ پھپھو کے جاتے ہی امی ابو سے الجھی تھی۔ مانا نے چائے کی برتن سمیٹتے ہوئے حیرت سے ان کی بات سنی۔ ضیا کا رشتہ آیا، منع ہو گیا اور اسے پتہ بھی نہیں چلا، ایسے کیسے ممکن ہے؟ دل نہ جانے کیوں ڈوب کو ابھرا تھا۔ اس کا دھیان سرا باہر سے آنے والی آوازوں پر لگا۔ منع تو انہیں بھی نہیں کیا، وقت ہی لیا ہے۔ ضیا اچھا بچہ ہے، مگر برائی کوئی راشد میں بھی نہیں ہے، پھر خاندان کا ہی ہے۔ ابو نے سباؤ سے کہا۔ انہیں ضیا خود بہت پسند تھا، اس لیے ایک دم منع نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اپنی ذات سے باہر رشتہ جوڑنا ان کی روایت نہیں تھا۔ مانا کے ہاتھ سے شیشے کا پیالہ پھسل کر گرا اور زوردار آواز سے ٹوٹا۔ ایک چھن کا دل میں بھی ہوا تھا، کیا ابو پھپھو کی بات ماننے والے ہیں؟ امی بے اختیار اٹھ کر پریشان سی کچن تک آ گئی۔ کیا ہوا؟ کیا چوٹ تو نہیں لگی؟ مانا نے فرش سے کانچ چنتے ہوئے خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ پھپھو کو منع کر دیں پلیز امی، اس نے
التجائی بھرے لہجے میں مدھم آواز میں کہا تھا۔ امی نے گہری نظر سے اسے دیکھا اور کچھ کہے بنا واپس لاؤنج میں چلی گئی۔ راشد سے 1000 گنا اچھا ہے ضیاء، کاروبار، تعلیم، مزاج، ہر چیز میں بہتر ہے۔ ایسے کون سے ہیرے جڑے ہیں ہماری ذات میں کہ باہر رشتہ کرتے ہوئے جڑ جائیں گے؟ ابھی لڑکے والے ہیں تو اینی کے ابا کا مزاج نہیں ملتا، لڑکے والے بن جائیں گے تو آسمان پر چڑھیں گے۔ امی نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اب کی بار واضح الفاظ میں انکار کیا تھا۔ انہوں نے بیٹی کا ساتھ دیا تھا، اب بیٹی کا اندیہ جان لیا تھا تو اسے کیوں اکیلا چھوڑ دیا؟ ابو کسی سوچ میں گم تھے۔ جس طرح کے ان کے تعلقات تھے وٹا سٹا تو وہ بھی نہیں چاہتے تھے۔ یہی انکار پھوپھو کے گھر پہنچا تو فہیم کی شادی خطرے میں پڑنے لگی۔ پھوپھو اور پھوپھا کے لیے اکلوتے بیٹے سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ اینی تم سمجھاتی کیوں نہیں ہو راشد کو؟ فہیم فون پر اینی سے الجھ رہا تھا۔ میں اپنے بھائی کو دکھی نہیں کر سکتی، کوئی غلط خواہش تو نہیں کرا، شادی تو کرنی ہے، تم لوگوں نے مانا کہ تم اسے کیوں نہیں سمجھاتے؟ بہنوں کے لیے تو بھائی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ کیسی بہن ہے تمہاری؟ اینی نے اپنی جھنجھلاہٹ نکالی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ سب سمجھانے کی ناکام کوشش کر چکے تھے مگر راشد ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ مانا کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، ابھی تو امی ہی نہیں مان رہی۔ بات بھی ٹھیک ہے، ہمارے رشتے کا مانا سے کیا تعلق ہے؟ انتہائی گھٹیا حرکت ہے یہ، فہیم نے ناگواری سے کہا۔ مانا کا واسطہ نہیں ہے تو ضیاء کا رشتہ کیوں آیا ہے؟ ضیاء کی وجہ سے ہی مامی منع کر رہی ہیں۔ ایسے بھی کیا طوفانی محبت کے خاندان والوں کا لحاظ نہیں؟ تم مانا سے بات کرو، وہ ضیاء کے لیے منع کر دے۔ جب مانا مان جائے گی تو مامی خود ہی مان جائیں گی، اینی نے جل کر کہتے ہوئے فہیم کو راہ سجائی تھی۔ فہیم کو مشا پسند آیا تھا۔ بچپن کی منگنیاں ہوں یا شادی سے پہلے کی محبتیں یوں ہی عقل پر پٹی باندھ دیتی ہیں۔ ضیاء اندر ہی اندر بے چین تھا، کتنے ہی دن ہو گئے تھے اور کوئی بات واضح نہیں تھی۔ اس کا اضطراب ماں باپ سے چھپا ہوا نہیں تھا مگر کیا کرتے، اپنے طور پر رشتہ مانگ لیا تھا۔ اب اس صورتحال کا علم ہوا تو اصرار بھی کر لیا مگر زیادہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ مانا اس تمام ہنگامے سے جان چھڑانے کے لیے خالہ کی طرف گئی ہوئی تھی۔ گھر کا عجیب ماحول تھا، بات اس کے ہی متعلق تھی مگر کوئی اس سے ڈسکس نہیں کرتا تھا۔ شادی ابھی اس کے پلانز میں شامل نہیں تھی مگر ایک بات طے تھی کہ وہ یوں زبردستی کے رشتے کے خلاف تھی۔ پھوپھو کے گھر آدھا گھنٹہ نہیں گزرتا تھا تو وہ کیا پوری زندگی کیسے گزارتی؟ وہاں شادی ہرگز نہیں چاہتی تھی، اس سے فرار کی صورت تھی۔ خالہ کو اور شازیہ کو اس وقت کسی کے ساتھ کی ضرورت تھی۔ ان دونوں نے وہیں سے کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ فہیم نے وہاں جا کر مانا کو سمجھانا چاہا، دیکھو راشد اچھا لڑکا ہے، امی تم سے پوچھیں گی تو تم انکار مت کرنا۔ مجھ سے تو کسی نے نہیں پوچھا بھائی، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ میں امی کو کہوں گا نا، بس تم میرا ساتھ دے دو۔ تمہیں پتہ ہے ضیاء کے رشتے کا؟ وہ بہن سے ضیاء کے بارے میں رائے پوچھتے پوچھتے رک کر بات بدل گیا۔ نہیں، مانا نے نگاہیں چرا لی تھی، بھائی پوچھنے نہیں آیا تھا، جو دل کی بات بتاتی وہ اپنی سنانے آیا تھا۔ فہیم نے اس کا آنکھیں چرانا نہیں دیکھا تھا، وہ اس کی جواب سے مطمئن ہو گیا۔ اگر مانا کو کسی بات کا علم ہے نہ انٹرسٹ تو وہ ہی تو ہر مقصود ہے۔ اگلے محلے میں اس نے امی ابو کو راضی کرنے کی کوشش کی مگر ہمیشہ کی نرمی خواہ امی اس معاملے میں ضد پر اڑی تھی۔ 2 بچے تھے، دونوں کی خوشی دل سے عزیز بھی تھی۔ فہیم نے زیادہ کچھ کہنا چاہا تو انہیں غصہ آ گیا۔ انہوں نے ابو کو طنزی انداز میں مخاطب کیا تھا، آپ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی سے اس کے لیے بہن کو قربان کرنے کو تیار ہے، بعد میں کیا ہوگا اللہ جانے کس پر گیا ہے۔ آپ نے تو صدا ماں بہن کی سنی ہے۔ آخر الفاظ پر بڑبڑاہٹ کی طرح ادا ہوئے تھے۔ ابو کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ ساری زندگی ان کے ہر فیصلے پر سر تسلیم خم کرنے والی بیوی اپنی بیٹی کے لیے روایتی ماں کا روپ دھار چکی تھی۔ انہیں خود بھی بیٹی بہت عزیز تھی، اس لیے وہ بیوی کے فیصلے سے بالکل متفق تھے۔ ان کی مسکراہٹ سے قطع نظر فہیم جھنجھلا گیا تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ امی؟ مانا میری بہن ہے، اس کے ساتھ میں کچھ برا کر سکتا ہوں؟ اچھا کھاتا کماتا رشتہ ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماننے میں کیا حرج ہے؟ کماتا کھاتا تو ضیاء بھی ہے، بلکہ اس سے زیادہ سیٹ ہے۔ تمہارا بچپن کا دوست ہے، میں نے اسے گورا راشد خاندان کا ہے، اپنا مارے گا بھی تو چھاؤں میں ڈالے گا امی۔ فہیم نے پرانی دلیل کا سہارا لینا چاہا، آج وہ غیر ہو گیا اور جب وہ مانا کو کالج سے لاتا تھا تب۔ میرا دماغ خراب مت کرو فہیم، میں ضیاء کے لیے ہاں کر چکی ہوں، مٹھائی دے آنا اپنی پیاری پھوپھو کو۔ انہوں نے بات ختم کی۔ فہیم بے بسی سے وہاں سے اٹھ آیا، ایک مہم سی امید باقی تھی، شاید مانا منع کرے یا پھوپھو لوگ ہی مان جائے مگر مانا کی منگنی کی مٹھائی خاندان بھر میں بھجوا دی گئی۔ پھوپھو کے گھر فہیم خود گیا، سوچا تو یہ تھا کہ پھوپھو کو دادی کی خواہش کا حوالہ دے کر قائل کرے گا مگر ان کی طنزیہ باتوں نے اس کے اندر آگ بھر دی تھی۔ فوراً ہی پھوپھو کے گھر سے اینی کو تحائف میں دیا گیا سارا سامان واپس آ گیا۔ انہوں نے اگلے ہی ماہ اینی کی شادی اس کے چچا کے بیٹے سے طے کر دی تھی۔ اینی سے بات کرنے کی خواہش کی مگر اس نے ٹکا سا جواب دے دیا۔ جاتے جاتے اس کے جملوں نے فہیم کا دل جلا دیا تھا۔ اینی اپنے بھائی کو منگیتر پر فوقے دے رہی تھی اور مانا نے بھائی کی بجائے ضیاء کا انتخاب کیا۔ دکھ سے زیادہ ایک غصے کی لہر فہیم کے اندر سے ابھری تھی۔ وہ مانا کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس سے سب پر غصہ تھا۔
وہ اینی سے خفا تھا، وہ گھر بھر سے ناراض تھا، حتیٰ کہ اسے ضیاء پر بھی غصہ تھا۔ وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی ناراضگی اور حالات دیکھ کر امی نے آنٹی کا فوری شادی کا مطالبہ مان لیا تھا۔ شادی ہو جاتی تو سب کی خفیہ مانند پڑ جاتی۔ انہیں اندازہ نہ تھا کہ ان کا غصیلا اور جذباتی بیٹا کیا ٹھانے بیٹھا ہے۔ گھر میں فہیم کی شادی کی تیاری ہو رہی تھی اور کہاں فوری طور پر مانا کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ خالہ اور شازیہ کو امی اپنے گھر ہی لے آئی تھی۔ اینی کی شادی کا سب سے پہلا کارڈ ان کے گھر آیا تھا۔ فہیم نے غصے سے کارڈ کے ٹکڑے کر دیے اور اپنی انا کی بلندی کے لیے اینی کی شادی سے پہلے خود شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کا موقع نہیں دیا تھا، بلکہ اپنے غصے کو اندر ہی اندر دبا کر آتش فشاں بنا دیا۔ امی سمجھی کہ شاید سب ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے خوشی خوشی مانا کے ساتھ اس کی اور شازیہ کی بھی شادی بھی کر دی تھی۔ شازیہ کے ساتھ اس کا رویہ بہت اکھڑا کھڑا تھا، مگر پھر بھی وہ لوگ مطمئن تھے کہ رفتہ رفتہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کی خوشی اس وقت خاک میں مل گئی جب اس کی خاموشی ٹوٹی تھی۔ وہ کسی سے پہلے کی طرح نہیں ملتا تھا، مگر بدتمیزی بھی نہ کی تھی۔ یہ ان کی شادیوں کے کچھ عرصے بعد کی بات ہے، جب ایک دن چھوٹی سی بات پر وہ غصے میں مانا اور ضیاء پر چلایا تھا۔ تم دونوں نے میرے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے، دھول جھونکی ہے، ہماری آنکھوں میں مت آیا کرو میرے سامنے۔ ابو گھر میں موجود نہیں تھے۔ شازیہ کو فہیم نے وہ مقام نہیں دیا تھا کہ وہ کچھ کہتی، اور امی نے دوسرے کمرے میں اس کی بلند آواز سنی تو سینے پر ہاتھ رکھے جہاں کی تہاں بیٹھ گئی۔ بس کر دو فہیم، بہت برداشت کر لیا میں نے، میری بیوی پر الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کیا ہے ہم نے؟ چھپ چھپ کر ملتے نہیں تھے، عزت سے رشتہ بھیج کر شادی کی ہے میں نے۔ ضیاء اگرایا تھا۔ مانا صدمے سے سفید چہرہ لیے کھڑی تھی۔ اسے معلوم ہوتا کہ حالات اس نیچ پر آئیں گے تو کبھی اسے شادی کے لیے حامی نہ بھرتی۔ اتنے ہی تم لوگ معصوم ہوتے تو یہ شادی نہ ہوتی۔ مانا نے راشد کو نہیں، مجھے چھوڑ کر تمہارا انتخاب کیا ہے، وہ زرعی لہجے میں بولا تھا۔ اپنی بہن پر یوں تذکرہ کرتے اس کی زبان بھی نہ لڑکھڑائی۔ اس کی بدلحاظی پر شازیہ سارا خوف بھول گئی۔ خود شادی نہیں کی، بلکہ خالہ نے رخصت کیا ہے اسے۔ آپ بھی تو اینی کے لیے مر رہے ہیں اب تک، جب آپ پسند کی شادی کر سکتے ہیں تو مانا کیوں نہیں؟ اس نے آگے بڑھ کر لڑکھڑا کر صوفے پر بیٹھتی مانا کو سنبھالتے ہوئے اسے آئینہ دکھانا چاہا، مگر فہیم نے اسے اپنی بات پر مہر سمجھا تھا۔ تو ماننے کی ہمت رکھے نا، ان کے عشق نے میری نیا ڈبوئی ہے۔ اس کی بات پر ضیاء کے لیے خود پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ مانا کیسی تھی، اس کا کردار کیا تھا، وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ ضیاء مانا کا ہاتھ پکڑ کے اس دن گھر سے نکلا تو دوبارہ نہ آیا۔ مانا امید سے تھی یہاں مسلسل ٹینشن میں رہنا اس کی صحت کے لیے نقصان دہ تھا۔ گھر جا کر بھی وہ مستقل روتی رہی۔ دونوں گھروں کے درمیان دیوار کو تکتے اس سے کیا کچھ نہ یاد آیا۔ اس کا ابورشن ہو گیا تھا۔ مستقل اس ماحول میں رہ کر وہ ڈپریشن میں جا رہی تھی۔ ضیاء کو ماحول بدلنے کے لیے اور کچھ سمجھ نہیں آیا تو کاروبار سمیٹ کر وہ لوگ لاہور شفٹ ہو گئے تھے۔ امی ابو کا مانا سے تھوڑا رابطہ تھا، مگر شازیہ کو فہیم نے سختی سے منع کیا تھا۔ سب نے یہی سوچا کہ تمام واقعات اتنے پے در پے ہوئے ہیں تو فہیم کو سنبھلنے کا وقت دینا چاہیے، مسلسل سمجھانا یا زور دینا مناسب نہیں۔ کچھ عرصے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر حالات ٹھیک ہونے کی بجائے مزید بگڑ گئے۔ پھپھو نے ابائی گھر میں سے اپنا حصہ مانگ لیا تھا۔ پھپھو کے حصے کی رقم کا اندازہ لگا کر ابو آدھا پہلے ہی ادا کر چکے تھے، مگر انہیں تکلیف دینے کے لیے پھپھا نے وہ رقم از خود قرضہ دے دی اور مکان کی موجودہ مالک کے حساب سے تمام رقم ادا کرنے کا تقاضا کر دیا۔ ابو کو گھر بیچنا پڑ گیا۔ وہ لوگ کرائے پر چلے گئے تھے، گھر کا تو نہیں۔ ابو مانا کو اس کا حصہ خود دینے آئے تھے۔ اب وہ کسی کا حق اپنے سر پر نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد انہیں حج پر جانا تھا۔ وہ آخری بار تھا جب مانا اپنے والدین سے ملی تھی۔ حج کے دوران ہی بھگدڑ میں امی ابو کا انتقال ہو گیا اور وہ وہیں دفنا دیے گئے۔ مانا تک یہ اطلاع بھی دیر میں پہنچی تھی۔ فہیم بھائی کے نئے گھر کا اسے معلوم تھا، نہ وہ اس کے گھر جاتے تھے۔ یہ رابطے ٹوٹے تو پھر جڑ نہ سکے۔ گزرتے وقت میں بے تحاشا خوشیاں اور محبت سمیٹنے کے باوجود بھائی کا خیال مانا کے دل سے محو نہیں ہوا۔ یہ سوچ کر کہ وہ اس وقت بھائی کی بات مان لیتی تو آج یہ دوری نہ ہوتی، اسے تعصب میں جلاتی تو کبھی اپنے ناشکرے پن کا احساس ہونے پر اللہ سے معافی مانگتی۔ وہ خوش تھی، اس کی زندگی میں سب کچھ تھا سوائے میکے کی اپنائیت اور ساتھ کے اتنے برس بعد دوبارہ اس شہر میں سکونیت اختیار کرنے کی ضد بھی مانا کی تھی۔ جلا وطن کیے گئے مانا اور ضیاء کا بیٹا اسامہ یوں فہیم بھائی کی بیٹی کو پسند کر لے گا، یہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ پوری رات ماضی کی وادیوں میں گھومتے کب شازیہ کی آنکھ لگی اسے پتہ نہیں چلا۔ اسے فہیم نے مسجد سے آ کر جگایا۔ نماز کا وقت تنگ پڑ رہا تھا، وہ جلدی سے وضو کرنے چلی گئی۔ فہیم باہر نکل چکا تھا۔ نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے شازیہ یہ بارگاہ الہی میں رو پڑی تھی۔ خالہ نے شازیہ کے اکیلے رہ جانے کے ڈر سے بہت عجلت میں اس کی شادی کر دی تھی۔ شادی کے بعد شروع کا عرصہ بہت مشکل تھا۔ فہیم نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ اب وہ اس کی بیوی ہے، اس لیے اس کی مرضی کے مطابق چلے اور مانا کو مکمل بھول جائے۔ شازیہ نے اس کے سامنے کچھ نہ کہتی، مگر سارا دن خالہ کے منہ سے مانا کی باتیں سن کر وہ اسے کیسے بھول سکتی تھی۔ وہ دونوں بچپن سے ساتھ ہی
ہمدم ہمراز تھی۔ وہ جانتی تھی کہ مانا نے ایسا کچھ نہیں کیا جو فہیم کی غیرت پر تازیانہ بنتا۔ فہیم کی جذباتیت اور رشتے کی نزاکت اسے کچھ کہنے نہیں دیتی تھی، مگر اندر ہی اندر بہت کچھ پکتا رہتا۔ کچھ عرصے بعد سب نارمل ہونے لگا تھا، ان کے رشتے میں بے تکلفی اور محبت پیدا ہونے لگی تھی۔ خالہ کے انتقال کے موقع پر شازیہ نے ڈرتے ڈرتے اسے مانا سے رابطے کا مشورہ دیا تھا، جس کے جواب میں اس نے پتہ معلوم نہ ہونے کا کہہ کر بات ختم کر دی تھی۔ اب وہ مانا کے نام پر بھڑکتا نہیں تھا، مگر وہ اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرتا تھا۔ فی الوقت شازیہ کے لیے یہی کافی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ فہیم حد درجے جذباتیت اور شدت پسند تھا۔ خاندان کی بات رشتہ ٹوٹنے کے بعد پھپھو یعنی ہر جگہ طنزیہ انداز میں مانا پر جملے کستی۔ یہ آگ انہی جملوں کا رد عمل تھی جو بہت کچھ خاکستر کر گئی تھی۔ اب اس کی راکھ کریدنے سے کچھ ہاتھ نہیں آنے والا تھا۔ فہیم نے بعد میں مانا کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی تو شازیہ کو منع بھی نہیں کیا کہ وہ اپنے بچوں کو مانا پھپھو کی تصاویر دکھا کر متعارف کرواتی۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ وہ بیوی کو تو منع کر سکتا تھا، مگر باقی سب اس کے حکم کے پابند نہ تھے۔ ملنے جلنے والوں میں کوئی نہ کوئی مانا کا پوچھ ہی لیتا تھا۔ شازیہ لاکھ اس کے دوسرے شہر میں ہونے کا بہانہ کر کے بات ختم کرنا چاہتی، مگر لوگوں کو زخم کریدنے بنا چین نہ آتا۔ ازجد کے بعد جب مزاب پیدا ہوئی تو شازیہ کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ مزاب ہو بہو مانا کی شکل لائی تھی۔ فہیم بیٹی کی پیدائش پر بہت خوش تھا۔ وہ کسی قسم کی صنفی و تفریق کے بنا بچوں کو برابر پیار اور توجہ دیتا، بیٹی کے لاڈ اٹھاتا، ہر قسم کی آزادی تھی۔ اور شازیہ یہی سوچتی کہ اتنے لاڈ پیار کے بعد آخر میں وہ بیٹی کی زندگی کا فیصلہ کرتے ہوئے روایتی باپ بن جائے گا۔ ازجد کی منگنی نہ کرنے کے پیچھے بھی یہی خوف چھپا ہوا تھا۔ وہ طویل عرصے تک رشتے رکھنے کے حق میں نہیں تھی، کیونکہ ان کے ٹوٹنے والے خوابوں کی کرچیاں وجود سے نکالنا آسان نہیں ہوتا۔ کوئی نہ کوئی کانچ اندر گڑ ہی جاتا ہے۔ مانا اس کی بہترین دوست تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا زیاد سے کوئی لمبا چوڑا افیئر نہ تھا، بس پسندگی پیدا ہوئی جو فوراً جائز رشتے میں بدل گئی۔ بہن کی پسند پر طوفان اٹھانے والا، بیٹے کی پسند کی شادی کے لیے راہ ہموار کرنے والا، بیٹی کے معاملے میں کیسا رد عمل دے گا، وہ انجان اور خوفزدہ تھی۔ اس سے بڑا جھٹکا اسے تب لگا جب ازجد نے اسے بتایا۔ اسامہ کی والدہ مانا پھپھو ہیں، وہ گھر آنا چاہتی ہیں، ملنا چاہتی ہیں، مگر انہوں نے صاف کہا کہ وہ بابا کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کریں گی، چاہے انہیں اسامہ کو منع کرنا پڑے۔ فہیم کی بیٹی کی پسند کی شادی، وہ بھی رومانہ ضیاء کے بیٹے سے۔ شازیہ ڈھہ گئی تھی۔ غصہ حرام ہے، غصہ و تکبر سے بولے فہیم کے الفاظ واپس ان کے منہ پر لگے تھے۔ مزاب کی پیدائش پر جو دھڑکا دل کو لاحق ہوا تھا وہ عجیب صورتحال میں سامنے آیا تھا۔ اس نے بیٹے کو سب بتا دیا تھا۔ ازجد نے ماں کو تسلی دی تھی۔ وہ ٹھنڈے دل سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا تھا۔ ماضی میں جو غلطی بابا نے کی تھی اسے دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ مزاب کا سہما ہوا انداز اس کے دل پر اثر کر رہا تھا۔ کسی قسم کی بدمزگی کے خوف سے اس نے ماں کو اس معاملے سے الگ رہنے کا کہہ کر خود بابا سے بات کی تھی۔ پھر فہیم نے مزاب کو بلوایا تھا۔ اب آگے کیا ہونا تھا اللہ جانتا تھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے ماما؟ مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ اسامہ ان کے ساتھ مصروف تھا۔ مزاب کو ماما بابا سے ملوانے، اس کی فیملی سے تعارف حاصل کرنے کے لیے ہی یہ عشاء کا ڈنر تھا۔ وہاں سے ماما کے پاس بٹھا کر انتظامات دیکھ رہا تھا۔ اس طرف آیا تو نگاہ بے اختیار اس کونے کی طرف اٹھی۔ وہاں ماں کو اکیلا نڈھال سا بیٹھا دیکھ کر تیزی سے ان تک آیا۔ سر شدید درد کر رہا ہے۔ وہ اپنی کن پٹی کو ہاتھ سے دبا رہی تھی۔ اسامہ پریشان ہوا تھا۔ انہیں مائیگرین کا مسئلہ تھا۔ درد شدید ہو جاتا تو دنوں تک طبیعت ٹھیک نہ ہوتی۔ کامل خوشی یا اطمینان کسی کو نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کوئی خلش، کوئی کمی سب کی زندگی میں ہوتی ہے۔ آنسوں سے نم دل کا کوئی اندھیرا کونا جو چہروں اور مصنوعی مسکراہٹوں کے پیچھے لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ محبتوں کے سائے میں بہتی مانا کو رومانہ ضیاء بن کر بہت سی خوشیوں کے ساتھ یہ سر درد کا تحفہ ملا تھا۔ ضیاء کی بے تحاشا محبت بھی زندگی کو مکمل نہیں کر سکی تھی۔ آپ اندر چلے، ڈریسنگ روم میں تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ اس نے حل تلاشنا چاہا۔ مناسب نہیں، سب مہمانوں سے مل لوں تو بس مجھے دعا لا دو۔ انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ اٹھے ماما، مل لیجیے گا سب سے، ابھی تو مہمان جمع ہو رہے ہیں۔ انہیں تسلی دیتے وہ کونے میں بنے چھوٹے سے کمرے تک لایا تھا۔ انہیں بٹھا کر دعا کی تلاش میں نکلا۔ رستے میں پاپا کو ماما کی طبیعت کی خرابی سے آگاہ کیا تو وہ بے چین ہو گئے۔ پانی کے گلاس کے ساتھ وہ جب تک دعا لایا رومانہ خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی۔ اسامہ کے ساتھ ہی ضیاء بھی چلے آئے تھے۔ کیا ہوا بھائی؟ بی بی تو شوٹ نہیں کر رہا، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، حد درجہ تشویش سے کہتے وہ اندر آئے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ دونوں پریشان مت ہوں، بس ویسے ہی ذرا سر درد کر رہا ہے۔ انہوں نے مسکرا کر تسلی دی۔ اسامہ ان کے پاس بیٹھ کے انہیں دیکھنے لگا۔ مجھے تو اسامہ بتا رہا تھا کہ وہ مزاب کو آپ کے پاس چھوڑ کر آئے ہیں، پسند نہیں آئی کیا؟ جو اسے دیکھ کر سر پکڑ لیا۔ کہاں ہے وہ؟ ضیاء نے شگفتگی سے کہتے ہوئے ان سے پوچھا۔ ان کی استقبالیہ پر ازجد اور مزاب سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ ان کی بات پر رومانہ بے اختیار بولی، پسند کیسے نہیں آئے گی؟ اس سے اچھی لڑکی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کے لیے
दिल में प्यार ही प्यार था। वो इस वक्त मुतज़ाद कैफियत का शिकार हो रही थी। माजी और मुस्तकबिल के ताने बने यूँ उलझ रहे थे कि खुशी और गम जुदा नहीं हो पा रहे थे। आप तबीयत ठीक करें, बाहर आए, मिलते हैं इस अच्छी लड़की से भी, फिर जल्दी से तकरीब ख़त्म कर देंगे। ज़िया खुशगवार लहजे में कह रहे थे। मेरा ख्याल है कि वो वापस चले गए, शायद कोई इमरजेंसी थी। रोमाना ने धीरे से कहा था। दोबारा सर पर बोझ महसूस होने लगा था। लेकिन मुझसे मिलकर तो नहीं गए। उसामा बेख्तियार बोला। ज़िया के चेहरे पर भी झंझलाहट थी। जल्दी में होंगे ना, छोड़ो इन्हें, पहले बाहर बैठे मेहमानों को निपटा लें। वो बात पलटे हो उजरत में खड़ी होगी। ज़िया ने उसामा को इशारे से मज़ीद कुछ कहने से मना कर दिया। वो जान गए थे कि रोमाना इस बारे में बात नहीं करना चाहती। तकरीब तो बहरहाल गुजर गई थी, मगर घर पहुँचते पहुँचते मज़ीद ज़ब्त रोमाना के लिए मुमकिन नहीं था। आपको मालूम है मेज़ाब कौन है? ज़िया लिबास तब्दील करके सुकून से बैठी थी कि रोमाना बोल उठी। कौन है मेज़ाब? उन्होंने मतानत से पूछा था। जानते थे कि कुछ ऐसा ज़रूर है जो वो शेयर करना चाह रही हैं। वो फ़हीम भाई की बेटी है, मेरी भतीजी। मेज़ाब और असद वो तो हूबहू फ़हीम भाई हैं। आप देखते तो फ़ौरन पहचान लेते। वो ज़ोर से बता रही थी, मगर इस कदर गैर मुतवक्को बात ने ज़िया को मज़ीद कुछ कहने नहीं दिया था। ज़हन में बहुत कुछ चलने लगा था। उसामा मेज़ाब को पसंद करता था, लेकिन अब क्या मेज़ाब के घर वाले उसामा को कबूल करेंगे? इनके माथे पर शिकने बुझ गई। हम इनके घर जाएंगे ना ज़िया? मैंने इन्हें कह दिया है कि हम फ़हीम भाई की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं करेंगे। मैं अब मज़ीद दुख नहीं देना चाहती। इस भरे लहजे में सवाल करते हुए रोमाना कह रही थी, और उसामा को ज़िया के जुमले में पहना सवाल रोमाना को तड़पा गया। उसामा मेरा बेटा है, मैं इसे समझा लूँगी। फ़हीम भाई इस रिश्ते पर माने या ना माने, लेकिन हम इनसे ताल्लुकात बहाल ज़रूर करेंगे। मैं अब मज़ीद तनहा नहीं रह सकती। इनका लहजा यकीन भरा और मजबूत था। तनहा तो मैं कहाँ हूँ, तुम भूल गई हो जो फ़हीम ने कहा था? तुम सदा भाई की याद में तड़पती रही। मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है माना? ज़िया के दिल पर चोट लगी थी तो अंदरूनी सवाल ज़बान पर ले आए। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपकी मोहब्बत, आपका साथ मेरा सासा है, मगर हर रिश्ते की अलग जगह होती है। आप फ़हीम भाई की जगह ले सकते हैं ना, वो आपकी। उन्होंने मुझे जो कुछ भी कहा मैं सब भूल गई हूँ। मुझे सिर्फ इनका लाड प्यार याद है। रोमाना इनके खदशात की तरदीद करते हुए मान भरे लहजे में कह रही थी। तुम ईमानदारी से बताओ, क्या वाकई मैंने इसे धोखा दिया था? दोस्त की बहन के लिए रिश्ता भेजना गलत होता है? मैंने बहुत साफ ज़िंदगी गुजारी है। जब तुम मेरे दिल को अच्छी लगने लगी तब भी मैंने हर तरह का ख्याल रखा कि बेख्तियारी में कोई आमियाना हरकत ना सरजद हो। हमारी फैमिली टर्म्स थे, सब मुझ पर एतबार करते थे। मैं तुम्हें कोली से घर तक छोड़ रहा था, मगर कभी कोई गलत निगाह ना डाली। और दुख से कहते कहते ज़िया जैसे थक कर रुक गए थे। रोमाना का भाई था तो इनका भी बचपन का दोस्त था। खूनी रिश्ते रगों में बहते हैं तो दोस्त दिल में रहते हैं। दिल में रहने वाले तीर चलाएं तो ज़ख्म गहरा बनता है। वो कुछ नहीं बोले थे। ज़ख्म पर फिर से खंडर उतरा तो चंद दोबारा शुरू हो गई। रोमाना ने तासुब से इन्हें देखा, फिर ठहर ठहर के कहने लगी, आपकी कोई गलती नहीं है। गलती शायद भाई की भी नहीं है, वो हालात ही ऐसे थे। इस वक्त ये सब कुछ ऐसे ही होना था। किस्मत से कौन लड़ सकता है? जब आपकी नीयत साफ थी तो अब दिल भी साफ कर लें। बहन की मोहब्बत भाई के लिए हमेशा ज़िंदा होती है। रिश्तों के मामले में मोहब्बत में ईमानदार होना या इंसाफ करना आसान नहीं होता। वो भी अपने भाई को बहुत खुशउस्लूबी से हर इल्ज़ाम से बरी-ज़िम्मा कर चुकी थी। गुज़रे वक़्त में वो बहुत रो चुकी थी। अब वो गुज़रे वक़्त पर रोना नहीं चाहती थी। ज़िया इनके चेहरे पर लरज़ते उम्मीद के सायों को देखते खुलकर मुस्कुरा दिए थे। इनकी ज़िंदगी में बीवी और बेटे के सिवा कुछ नहीं था। इनकी खुशी कैसे सबूतासर करते इतने सालों की मोहब्बत जो सुकून रोमाना को ना दे सकी, वो एक मुस्कुराहट देगी तल्ख़ यादों को भूलने में ही भलाई थी। चाय नमाज़ पर बहुत देर रोने के बाद इनका दिल हल्का हो गया था। उठकर बर्ची खाने में चली। रात भर जागने रोने की वजह से सर भारी हो रहा था। फ़हीम कोई किताब खोले बैठे थे। चाय के 2 कप बनाकर वो ट्रे लिए इनके पास या बैठी चंद लम्हे खामोशी से गुजरे थे। फिर फ़हीम ने अपना कप उठाते हुए इन्हें मुखातिब किया था, किसी दिन माना को खाने पर बुला लो। उन्होंने आम से अंदाज में कहना चाहा था। ये बरसों की रोश थी, लेकिन लहजे में पोशीदा झिझक शाज़िया से मख्फी न रह सकी। माना तो खुशी से आएगी, मगर ज़िया भाई नाराज़ होकर गए थे। बेहतर होगा कि पहले आप खुद इनसे बात कर लेते, गलतफहमियाँ दूर हो जाती तो बेहतर होता। माजी के तले हक़ाइक़ इन्हें याद थे, इसलिए साहिब मशवरा देना चाहा। बच्चों के सामने दोबारा कोई तमाशा करना इसे मकसूद ना था। फ़हीम ने गहरी सांस ली थी। मैं बात कर लूँगा, फ़हीम ने कहा। फिर रुक कर दोबारा सोच कर बोलते गए, माना मेरी बहन ने बहुत लाड उठाए थे, इसके ज़रा सी तकलीफ़ और तड़प जाता था। ज़िया भी मेरी जान था, बहुत अच्छा वक्त साथ गुजारा है हमने। तब जाने मुझे क्या हो गया। मोहब्बत से ज़्यादा ठुकराए जाने का दुख था। अपनी ज़ात की बेतुकीरी थी जो मुझे मश्तल कर रही थी। मेरी आंखों पर शिकस्त नारसाई या एहसास तौहीन की कौन सी पट्टी बंधी थी कि मुझे कुछ नज़र नहीं आता था। कुछ अरसे बाद ही मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था, मगर मेरी अना मुझे गलती तस्लीम करने का हौसला नहीं दे रही थी। इस वक्त मुझे
امی ابو اپنے دشمن لگے تھے جو مجھ سے زیادہ مانا کے لیے سوچ رہے تھے۔ اب مذاب کو دیکھتا ہوں، اس کے لیے سب بہترین چاہتا ہوں تو سوچتا ہوں امی نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا، مانا کے لیے زیاد سے بہتر شریک حیات کوئی نہ ہوتا۔ آہستہ آہستہ بولتے ہوئے شازیہ کو دیکھ کر رکے اور قدرے مسکرائے، اور میرے لیے تم اللہ کا انعام ہو، مجھے تم سب کی محبتوں پر یقین ہے، ہم اب دوبارہ سے ٹوٹی کہانی کے سرے وہیں سے جوڑیں گے، ہم مذاب کی خوشیوں کو دورہ نہیں چھوڑیں گے۔ شازیہ کا لہجہ لمحے بھر کو رکا تھا، عمر بھر کی تپسیا تھی جو بار آور ہوئی تھی، بہن کی محبت نے زور مارا تھا یا بیٹی عزیز تھی، سبب جو بھی تھا نتیجہ بہت اچھا تھا۔ بیٹے کا ساتھ دینے والا باپ آج بیٹی کی دلی خواہش کے لیے اپنی انا قربان کرنے جا رہا تھا۔ بہنوں اور بیٹیوں سے محبت کے بدلے قربانی مانگنے کی رسم ان کے گھر میں ختم ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اسامہ ماں سے سوالات کر کے پریشان کرتا، ضیاء نے اس سے ساری تفصیل بتا دی تھی۔ مذاب اس کے ماموں کی بیٹی ہے، یہ جان کے اسے حیرت ہوئی تھی تو پاپا کی بات اسے سوچنے مجبور کر گئی تھی۔ پاپا چاہتے تھے کہ وہ چند دن ماما کو مذاب کے گھر جانے سے روک کر دیکھیں۔ ماما جیسے بے قرار ہو کر اگلے ہی دن وہاں جانا چاہتی تھی۔ یہ ایکسائٹمنٹ نہ ان کی صحت کے لیے بہتر تھی اور نہ اس رشتے کے لیے۔ اسامہ سارا دن ماما سے پرانی باتیں سنتا اور مذاب کا ایڈریس نہ ہونے کا بہانہ کرتا۔ چند دن گزرے تو اپنے من پسند خوابوں میں خوش رومانہ مذاب کے مستقل یونیورسٹی نہ آنے کا سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ دل میں عجیب خیال آتے شاید فہیم بھائی نے مذاب کے یونیورسٹی آنے پر پابندی لگا دی ہو۔ ان کا دل وہموں سے لرزتا۔ اس سے پہلے کہ رومانہ کچھ کرتی، ایک دن فہیم بھائی خود چلے آئے۔ اسامہ اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا۔ ضیاء نے فہیم کو اتنے سالوں بعد سامنے دیکھا تو خاموش کھڑے رہ گئے۔ فہیم آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گیا۔ ناراض ہے تو؟ گرم جوشی کے ساتھ بے تکلفی کی حدت نے دل پر جمی خفگی اور صدمہری کی برف لمحوں میں پگھلائی تھی۔ ضیاء نے انہیں خود میں زور سے بھینچا تھا۔ معذرت کے ساتھ سارے لفظ دہلیز سے باہر رہ گئے اور اندر یادوں کی پوٹلی سے پرانی تصویریں نکال کر اس سے نیا رنگ دے دیا گیا۔ مانا کی بے تابی نے انہیں اسی وقت فہیم کے گھر جانے پر مجبور کیا تھا۔ مانا کو مجھ سے زیادہ تم سے ملنے کی جلدی تھی، فہیم نے مانا کو شازیہ کے سامنے کھڑا کرتے ہوئے کہا، اور گلے لگ کر وہ دونوں سالوں کے آنسو بہانے لگی۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ چمکتی مسکراہٹ والے چہروں نے صلہ رحمی کی برکت سمجھائی تھی۔ پاپا کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کب سے فون کر رہا تھا؟ ضیاء صاحب اندر آئے تو وہ لاؤنج کے صوفے پر آڑا ترچھا لیٹا۔ اسامہ سیدھا ہو کر خفگی سے کہنے لگا، میں نے کہا تو تھا کہ تم سو جاؤ۔ انہوں نے اس کی خفگی کو اہمیت نہیں دی تھی۔ ایسے کیسے سو جاتا جب مجھے پتہ ہی نہیں کہ آپ لوگ کہاں ہیں اور ماما کہاں ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہیں؟ روٹھے پن سے کہتا۔ وہ ماں کی طبیعت کا سوچ کر بے قرار ہوا۔ ہاں بھائی سب ٹھیک ہے، تمہاری ماما آج اپنے بھائی کے گھر رات گزاریں گی، دیکھ لو ایک دن میں ہمیں بھول گئی۔ وہ مسکرا کر کہتے وہاں ہی بیٹھ گئے اور کلائی سے گھڑی اتار کے میز پر رکھی۔ بھائی کے ہاں مطلب ماموں آپ لوگ مذاب کے گھر گئے تھے؟ اسامہ خوشی بھری بے یقینی سے ساتھ بیٹھتا پوچھ رہا تھا۔ جی جناب، مذاب کے ہاتھ کی کافی بھی پی کر آیا ہوں، لیکن جو ذائقہ میرے بیٹے کے ہاتھ میں ہے وہ بہو کے ہاتھ میں کہاں؟ جلدی سے ایک کپ چائے بنا لاؤ، یہ کافی میرے مزاج کی چیز نہیں۔ ضیاء نے شرط سے اسامہ کو چھیڑا تھا۔ سب ٹھیک ہو گیا نا پاپا؟ جب صلح ہی ہو گئی تھی تو مجھے بھی وہاں بلا لیتے، مجھے کیوں گھر میں پریشان ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا؟ اسامہ نے ان کی بات پر دھیان دیے بغیر امید بھرے لہجے میں پوچھا اور گلہ کیا۔ بیٹا جی، چائے کے کپ کے بغیر تو میں بات نہیں کروں گا، چائے لے آنا اور جو جاننا ہو جان لینا، میں فریش ہونے جا رہا ہوں۔ ضیاء مسکراتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ اسامہ وہیں بیٹھا انہیں جاتے دیکھ رہا تھا۔ کسی فلمی کہانی تھی کہ اس کے والدین کی، اور اب یہ پاپا کا چائے کا ڈرامہ۔ چائے بنانی ہی تھی اب کے دل میں بہت گڑبڑ ہو رہی تھی۔ انہوں نے رات جاگ کر گزاری تھی، جاننے والوں کو یاد کر کے آنسو بہائے تھے، اب تو اپنی دوستی کے سلسلے کو وہیں سے جوڑا تھا۔ گزری زندگی کی بے شمار باتیں، وہمیں، اندیشے بتاتے شازیہ نے اسے اپنے خوف اور حسرت کی خواہش کا بتایا تھا۔ چھوڑو ابھی یہ بیکار ضد، تم فوزیہ باجی سے بات کرو، بس ہم مذاب اور حسرت کی ایک ساتھ منگنی کریں گے۔ جیسے ہی اسامہ کے امتحان ہوں گے پھر اکٹھے ان سب کی شادی کر دیں گے۔ بھائی کس سے ملنے کی خوشی نے رومانہ کو ماضی والا انداز لوٹا دیا تھا۔ اس نے فوراً سارا پروگرام طے کیا تھا۔ لڑکی والوں سے بھی پوچھ لیتے ہیں محترمہ، شازیہ نے اسے تنگ کیا۔ لڑکی والی تو میں خود ہوں، مذاب کی پھوپھو اور یمنا کی خالہ، دیکھنا فوزیہ باجی مجھے بھی انکار نہیں کریں گی اور تمہیں تو میں کرنے نہیں دوں گی۔ بھابھی جان، نند ہوں تمہاری۔ مانا نے مان بھرے لہجے میں دھونس جمائی اور وہ دونوں ہنس دیں۔ یہ ایک بقایا نور بنا خوبصورت شادی حال تھا۔ رنگین روشنیاں، کہکے، آوازیں، ہر طرف چہل پہل تھی۔ سالوں بعد یہ رونق رومانہ کے سر میں درد کی ٹیسے اٹھانے کی بجائے انہیں پرسکون کر رہی تھی۔ وہ مصروف سی ادھر ادھر آ جا رہی تھی۔ منگنی کی بجائے نکاح کا خیال نئی نسل کا تھا۔ اسامہ کو ضیاء نے ماموں کی پابندیوں سے اس قدر ڈرایا تھا کہ وہ نکاح ہی کرنا چاہتا تھا کہ کہیں ماموں مذاب کو منگنی کے بعد پردے میں ہی نہ بٹھا دیں۔ یمنا، اسجد اور مذاب اسامہ کے نکاح
کے بعد انہیں ساتھ ساتھ لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس قدر آرام سے میری ہو جاؤ گی۔ اسامہ نے برابر میں بیٹھی مذاب کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کی، پلیز سیدھے ہو جائیں، سب کے موبائل میں کیمرے ہیں، ڈرون کیمرہ پھر رہا ہے، کیوں مذاق بنوانا ہے؟ مذاب مشکل سے بڑبڑائی۔ اسامہ نے اس قدر غیر معنی جواب پر بدمزہ ہو کر سیدھے بیٹھتے ہوئے برابر میں نظر ڈالی۔ حسرت اور یمنا کے ساتھ بسمہ، آمنہ، سائم اور فوزیہ خالہ خالو بیٹھے تصویریں بنا رہے تھے۔ یہ ہماری فیملی کہاں ہے؟ کوئی لفٹ ہی نہیں کروا رہا۔ اور پھر مذاب کی طرف متوجہ ہوا۔ مذاب نے سر مزید جھکایا، مگر وہ ہو گیا جس کا اسے خدشہ تھا۔ اصفر پاس آ کر بہت معصومیت سے کہہ رہا تھا، اسامہ بھائی آپ پریشان نہ ہوں، میں نے آپ ہی کو مذاب کے سپیلنگ کی یاد کروا دی ہے۔ اسامہ گڑبڑایا، پہلی ملاقات کی تفصیل سب کو معلوم ہوگی، اسے اندازہ نہ تھا۔ اب بس یہ دیکھنا ہے کہ مذاب کیپٹل لیٹر میں آتا ہے یا اسامہ۔ فوٹوگرافر نے وہاں کی تصویر بنا کر اب سب کو ادھر آنے کا کہا تھا۔ اسامہ کے برابر میں آ کر بیٹھتے حضرت نے اصفر کی بات سنی تو اشراط سے ٹکڑا جوڑا، یہ بے ایمانی ہے بھائی، میں اکلوتا ہوں تو اب میرے ساتھ کون ہوگا؟ اسامہ نے احتجاج کیا، میں ہوں نا یار، سائم نے اسے حوصلہ دیا۔ ہنستے مسکراتے بچوں کو نیچے سے دیکھتے ان چاروں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ اسٹیج پر سب انہیں بلا رہے تھے، دل صاف ہو تو رشتے کتنے خوبصورت اور ماحول نکھرا نکھرا لگتا ہے، فہیم نے آنکھیں رگڑتے ہوئے سوچا تھا، اور سب کے ساتھ اسٹیج کی طرف بڑھ گیا۔ رشتوں پر طاری خزاں کا موسم بدل گیا تھا، اب ہر سو بہار تھی، محبتوں کی بہار۔ تو یہاں پر ناول ختم ہوا۔ ناول کا نام تھا بدلی ہے رت، اور اس کی رائٹر ہیں عائشہ تنویر۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ یہ ناول میرے ان ریڈرز کے لیے ہے جنہوں کی فرمائش تھی کہ کوئی ایسا ناول ہو جن میں ایک نارمل فیملی دکھائی گئی ہو، بہت زیادہ امیر ہیرو نہ ہو، اور ایک جوائنٹ فیملی اور ایک خاندانی سٹوری ہو۔ اور میں نے یہ ناول ان کے لیے اور باقی بھی سب کے لیے یہ لے کر آئی ہوں۔ اور آپ مجھے بتائیے گا کہ اس میں فہیم کا کردار کیسا تھا؟ کیا خاندان میں ایسا ہونا چاہیے؟ یہاں رشتوں کو ایک دوسرے پر برتری دینی چاہیے؟ اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اپنے والدہ کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔